अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे लाबा यूसुफ का नया शाहकार सहर ज़दा इश्क। ये मैंने भी अभी पढ़ रही हूँ और इसका नाम मुझे बहुत एक्साइटेड लगा है। तो सबसे पहले लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लाबा यूसुफ ऑफिशियल। अगर तुमने बगावत देखनी है तो ताहिर अजलाल को देख लो। मोहसिन के तबसरे पर सबकी नज़रें एक तरफ खड़े ताहिर अजलाल पर गई थी। मोहसिन के घर में होने वाली दावत में वो सब दोस्त आए थे। वो सब किसी न किसी वजह से एक दूसरे से जुड़े थे। कोई मोहसिन वकार का बचपन का दोस्त था, तो कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो कोई ऑफिशियल। मगर इन सबके राब्ते का जरिया इस वक्त मोहसिन वकार था। वही मोहसिन वकार सिर्फ एक शख्स की तारीफों के पुल बांध रहा था। क्या था उस शख्स में? कोई सहर, कोई वकार। वो खामोश था, मगर उसकी खामोश मौजूदगी बोलती थी। सबकी नजरें वक्फे वक्फे से उस पर पड़ती थी, मगर वो बेनियाज था। ये मैन गैदरिंग थी। पूल साइड एरिया में बारबेक्यू और ड्रिंक्स का इंतजाम किया गया था। सबकी लुक फॉर्मल थी, मगर ताहिर अजलाल वो ज्यादा ही फॉर्मल लग रहा था। स्किन ट्राउजर और नेवी ब्लू शर्ट जिस पर सफेद धारीदार कॉलर था, और नेवी ब्लू ही शूज पहने हुए थे। हाथ में एक आम सी घड़ी और रिंग फिंगर पर प्लाटिनियम की अंगूठी जिस पर एस लिखा हुआ था। वो रेजन आर्ट था। अच्छा, आप मुझे बताएं किस किस को पता है कि रेजन आर्ट क्या होता है? जो शायद हर वक्त उसकी उंगली में रहती थी। वो जैसे टहलते हुए उधर आ गया था। वो जैसे ही महफिल में आया था, महफिल की गुफ्तगू का मरकज तब से वही था। मोहसिन और ताहिर लंदन की टॉप कंपनीज में से एक में काम करते थे, मगर मोहसिन की ज़्यादातर तरजीही की वजह उसकी हाल ही में की गई शादी थी। ताहिर अजलाल, या यूँ कहिए कि सैयद ताहिर अजलाल शाह ने अपनी जायदाद, गद्दी, माँ-बाप और सैकड़ों लोगों की मुरीदी को छोड़कर शाइस्ता अकरमुल्लाह खान से भागकर निकाह किया था। जहाँ एक तरफ उसके वालिद के मुरीद उनको पकड़कर संसार करने को तैयार थे, वहीं दूसरी तरफ शाइस्ता अकरमुल्लाह खान के खानदान वाले जैसे उन पर शूट एट साइट का ऑर्डर लिए घूम रहे थे। मगर वो पुरसुकून था, जैसे मौत तो उसके सर पर नाश नहीं रही थी। मोहसिन पर ताहिर के वालिदैन की तरफ से मुसलसल दबाव था कि वो ताहिर का उनसे राब्ता करे, मगर वो किसी से राब्ते के मूड में लगता नहीं था। मोहसिन इन सबसे माजरत करते ताहिर की तरफ बढ़ा था। ताहिर जो मुसलसल बस उस एक बेल को देख रहा था, वो घनी बेल जिसके पत्ते उसकी हथेली जितने चौड़े थे। उसका रंग गहरा सब्ज था। उसकी डाल एक उंगली जितनी मोटी थी, जो उस पूरी दीवार को घेरे हुए थी। वो गहरी सब्ज बेल थी जिस पर जामुनी रंग के छोटे छोटे फूल रात के पहले पहर भी ताज़ा लग रहे थे। वो दो उंगलियों से जैसे इस बेल के पत्तों को सहला रहा था। अंकल ने आज भी मुझे कॉल की थी। उनका कहना है अगर तुम भाभी को छोड़ दो तो वो अब भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हैं। मोहसिन ने एक लम्हे को उसका चेहरा देखा। वो उतना ही पुरसुकून था जितना उसके बात करने से पहले था, जबकि जिस ताहिर अजलाल को वो जानता था वो अब तक उसे नजरों से ही मार देता। उसने हिम्मत करते बात जारी रखी थी। वो बूढ़े हो रहे हैं ताहिर, अब गद्दी उनसे संभाली नहीं जा रही। तुम्हारे चचा मुसलसल साजिशें कर रहे हैं, मुरीद उनके खिलाफ हो रहे हैं और तुम्हारे वालदा करीबुल मर्ग हैं। मुझे लगता है अगर तुम इस वक्त उनसे बात करोगे तो अंकल को झुकना पड़ेगा। वो भाभी को भी अपना लेंगे। मोहसिन ने जैसे ही बात खत्म की, ताहिर ने एक सर्द नज़र उसे देखा था और बस उससे आगे मोहसिन में हिम्मत नहीं बची थी। वो उसके बाप के ऐसे कई पैगाम ताहिर तक पहुंचा चुका था, मगर जवाब वही होता था, एक सर्द नज़र। उसके वालिद रवायात नहीं बदलेंगे और ताहिर अपनी मोहब्बत। कभी कभी मोहसिन को लगता था शाइस्ता ने ताहिर पर कोई जादू किया हुआ है। शाइस्ता के मिलने से पहले सैयद ताहिर अजलाल के पास सिर्फ एक मौजू होता था, उसको मिलने वाली गद्दी। वह कैसे गद्दी नशीन होते ही इन फरसूदा रवायात को ख़त्म कर देगा? बस उसे गद्दी मिल जाए। वो कैसे अपने चचा को बेनकाब करेगा? बस एक दफ़ा उसको साबित करना था वो उस गद्दी के काबिल था। वो क्या था? गाँव जानता था अगर शाह खानदान में इस वक्त कोई गद्दी के काबिल है तो वो सैयद ताहिर अजलाल शाह है। उसके पास 100 साल का मंसूबा होता था। ताहिर की निस्बत उसकी चचाजाद से तय थी।
وہ اسے پسند بھی کرتا تھا، مگر جیسے ہی وہ شائستہ اکرم اللہ خان سے ملا، چند دنوں میں ہی وہ اپنی چچازاد سے بیزار ہو چکا تھا۔ پہلے اس نے اپنی چچازاد کی کال اٹینڈ کرنا چھوڑ دی، پھر وہ عید پر بھی گھر نہیں گیا۔ چھٹی والے دن بھی اس کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، اور سب جانتے تھے طاہر کی نئی مصروفیت اس کی نئی کلیگ شائستہ اکرم اللہ خان ہی تھی۔ پھر اس نے کورٹ میرج کر لی، مگر یہ صرف شائستہ کو محسوس کروانے کے لیے تھا۔ مجھے ایسا کہ ورڈ بہت ٹرکی لگتے ہیں۔ محسوس کروانے کے لیے تھا۔ وہ انگریزوں کی اس شادی کو نہیں مانتا تھا۔ وہ شادی کے بعد شائستہ کو گھر لے کر گیا تھا، جس پر اس کے والدین نے بے عزت کر کے نکال دیا تھا۔ طاہر کے چچا نے رقابت میں مریدوں کو بڑکایا اور ان کے پیچھے لگا دیا۔ وہ گاؤں میں پھنس گئے تھے۔ طاہر نے بہت کالز کی، بہت سے پیغام اپنے والد تک پہنچائے۔ اگر وہ مریدوں کو مل جاتے تو وہ شائستہ کو قتل کر دیتے۔ طاہر یہ بات اچھے سے جانتا تھا، مگر اس کی لاکھ فریاد پر اس کے والد ایک بیان دینے اپنی حویلی سے باہر نہیں آئے تھے۔ وہ تو سچ چکر اس کے گاؤں میں کچھ رابطے تھے۔ وہ رات کی تاریکی میں جان بچا کر شائستہ کے گھر کی طرف گئے تھے۔ اس نے پہلی فرصت میں مسجد میں نکاح کیا تھا۔ یہ چیلنج تھا اس کی طرف سے اپنے باپ کو۔ اب سید طاہر اجلال شاہ کبھی شائستہ سے دستبردار نہیں ہوگا۔ کئی دن کے بھوکے خستہ حال جب وہ شائستہ کے گھر پہنچے تو وہ پہلے سے ہی بندوقیں نکال کر ان کی راہ دیکھ رہے تھے۔ شائستہ کے بھائی نے کس طرح انہیں وہاں آنے سے روکتے واپس لندن بھیجا تھا، یہ یا تو وہ جانتا تھا یا اس کا خدا جانتا تھا۔ ایک پرعیش زندگی کے بعد وہ دونوں جیسے غربت کے نچلے درجے تک پہنچ چکے تھے۔ غیر ملک کسی وقت چھن جانے والی کرائے کی چھت اور ایک وقت کا کھانا ہے تو اگلے کا پتہ نہیں۔ وہ دونوں برانڈڈ چیزیں استعمال کرتے تھے۔ وہ دونوں برانڈڈ چیزیں استعمال کرنے والے دوستوں کے کپڑے استعمال کر رہے تھے۔ ذلت کی انتہا تھی جو طاہر اجلال نے محسوس کی تھی۔ شائستہ اگر اس سے مخلص نہ ہوتی تو طاہر شاید خودکشی کر لیتا۔ سچ شکر کہ وہ تو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، اس لیے ان دونوں کو جلد ہی نوکری مل گئی۔ اس برے وقت میں اگر کوئی تھا جس نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا تو وہ محسن وقار تھا۔ اس لیے وہ اس کی باتیں سن لیتا تھا، مگر اب وہ اپنے خاندان کے پاس واپس نہیں جانا چاہتا تھا، اور اگر گیا تو اس کے پاس منصوبہ تھا۔ وہ ان سب کو ناک و چنے چبوانا جانتا تھا۔ وہ سید طاہر اجلال شاہ تھا، اس کے پاس ہر حالت کے لیے منصوبے ہوتے تھے۔ شائستہ اگر اپنے خاندان سے رابطہ رکھنا چاہے تو اس کی مرضی، مگر اب وہ ان دونوں خاندانوں میں سے کسی کی شکل نہیں دیکھے گا۔ اگر اس کی زندگی میں کوئی رشتہ تھا تو وہ صرف اس کی بیوی اور ہونے والی اولاد تھی۔ اس نے باقی سب پر فاتحہ پڑھ دی تھی۔ محفل اپنے اختتام تک پہنچی تو وہ گھر لوٹ آیا تھا۔ ان دونوں نے بہت محنت سے گھر بنایا تھا۔ ان پر ایک کثیر رقم قرض بھی چڑھ چکا تھا، مگر اب ان دونوں کے پاس ایک چھت تھی جس میں ایک وسیع صحن بھی تھا۔ یہ گھر لندن کے ایلیٹ ایریا میں تھا۔ وہ اتنا پیسہ کہاں سے لایا شائستہ نہیں جانتی تھی، مگر اس نے شائستہ کو اس کے والدین سے بھی پرعیش زندگی دی تھی۔ مین گیٹ عبور کرتے ہی قدم صحن میں رکھا جاتا ہے، اور اندر داخل ہوا تو رات کی رانی کی سوندھی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس صحن میں بہت اقسام کے پودے تھے۔ طاہر کو باغبانی کا شوق تھا۔ وہ اپنے ویکنڈ کا ایک حصہ ان پودوں میں گزارتا تھا، جبکہ پچھلی طرف پرندے تھے جو اس وقت ہلکی آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ پرندوں کا شوق شائستہ کو تھا۔ وہ پتھر کی بنی راہداری سے گزرتے اندر داخل ہوا تھا۔ چھوٹے دروازے کو عبور کرتے وہ چوکور شکل کے بنے اپنے گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوا۔ گھر کا انٹیریئر مکمل طور پر سفید تھا۔ چھوٹا سا لیونگ روم جس کے ایک کونے میں اوپن کچن تھا اور 3 کمرے اور ایک گیسٹ روم پر مشتمل ان دونوں کی جنت۔ شائستہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتی، اس لیے اس نے بھوک بچا لی تھی۔ کیسی گزری گیدرنگ؟ شائستہ نے اسے دیکھتے مسکرا کر پوچھا تھا۔ اس کی آواز اس کے نام کی طرح ہی تھی، شائستہ۔ اچھی تھی۔ مجھے محسن کے گھر ایک بیل پسند آئی ہے۔ بہت جلد میں وہ گارڈن میں لگاؤں گا۔ کرسی کی طرف بڑھتے طاہر نے اسے اپنے نئے منصوبے سے آگاہ کیا۔ تم اس گھر کو جنگل بنا کر چھوڑو گے۔ کسی دن اس گھر میں صرف پودے رہ جائیں گے۔ تمہارے لیے بھی جگہ نہیں بچے گی۔ شائستہ کے ماتھے پر لکیریں نمایاں ہوئیں تو وہ مسکرا دیا تھا۔ شائستہ کو اس کے باغبانی سے مسئلہ نہیں تھا،
मगर वह हर चीज़ को लेकर जुनूनी हो जाता था। जैसे पहले उसे गद्दी से इश्क था, उसने आखिरी हद तक अपनी गद्दी बचाने की कोशिश की थी। फिर शाइस्ता, उसने शाइस्ता के लिए भी हदें पार की थी। मौत को गले लगाना मंजूर था, मगर शाइस्ता को छोड़ना नहीं। वह एतराफ़ करती थी, कोई और होता तो उसे छोड़ देता, मगर वह ताहिर अजलाल था। वो एक दफ़ा हाथ थाम ले तो छोड़ता नहीं था। फिर इस घर के लिए उसने अपनी सेहत की परवाह नहीं की थी। वह बीमार हुआ था, मगर फिर भी दिन रात काम करता था। उसने अस्पताल जाने से भी इनकार कर दिया था, मगर 1 साल में अपना घर ले लिया था। और उसके ये पौधे, वो जितना भी मसरूफ़ होता, अपने पौधों के लिए वक्त निकाल देता था। सिर्फ गार्डन नहीं, उसके घर में हर कोने पर इंडोर प्लांट्स भी थे, वो छतों से नीचे लटकती हैंगिंग प्लांट्स भी। उसने इस टेक्निक से पौधे लगाए थे कि वो अगर किसी मीटिंग के सिलसिले में घर से बाहर भी हो तो 1 हफ्ते तक पौधों को पानी मिलता रहेगा। वो अपने शौक की जिम्मेदारी शाइस्ता पर भी नहीं छोड़ता था। रात को वो फिल्म देख रहे थे जब ताहिर ने शाइस्ता के कंधे पर हाथ फैलाते उसे अपने करीब किया था। मैं अम्मा साई से मिलने पाकिस्तान जाने का सोच रहा हूँ, उसने स्क्रीन पर नजर टिकाते कहा था। शाइस्ता ने गर्दन उठाते उसे देखा। ताहिर ने मुस्कुरा कर उसे देखा था। तुम सोच नहीं रहे, तुमने अब तक अपनी टिकट बुक करवा ली होंगी, शाइस्ता ने खफगी से कहा तो वो हंसा था। हाँ, मेरे अगर कोई मिस्टेक्स हो तो दरगुजर कीजिएगा, मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ वैसे। हाँ, इस दफ़ा सिर्फ मैं जाऊँगा, फिर हम सब जाएंगे। वो इत्तला दे रहा था, तुम्हारी फैमिली मुझे कबूल नहीं करेगी, वो कभी तुम्हारे ख़ानदान में गैर खून को शामिल नहीं होने देंगे। शाइस्ता ने उसे हकीकत बताई। वह बेहतर जानता था, मगर चुप रहा। मैं गद्दी नहीं छोड़ रहा, चचा का ख़ानदान नाअहल है, वो मेरे लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर देंगे। मैं इस वक्त तातल्लुक हूँ सिर्फ तुम्हारे और अपनी होने वाली औलाद की वजह से, और शामिल तो तुम हो चुकी हो। वो मुस्कुरा दी। सैयद ताहिर अजलाल कभी अपने जुनून से दस्तबरदार नहीं हो सकता। वो खामोश था। उसका मतलब वो ये समझी थी कि वो उसने दस्तबरदारी दे दी। वो तैयारी कर रहा था। उसका चेहरा बता रहा था वो तैयार है। तो मुझे क्या करना है? तुम्हें बस तैयार रहना है, मेंटली भी और फिजिकली भी। अब्बा साईं कुछ भी बोल सकते हैं, बस सुन लेना। इससे आगे की इजाज़त इन्हें नहीं होगी, मगर मैं उन्हें मना लूँगा। वारिस हमेशा से उनकी कमज़ोरी रहा है। मेरी औलाद वो करने की ताकत रखती है जो मैं नहीं रखता। चचा को लगता है वो मुझसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल देंगे। मैं सैयद ताहिर अजलाल शाह हूँ, उनकी हलक में हाथ डालकर भी अपना हक लूँगा। मेरा बेटा इस गद्दी का अगला वारिस होगा। वो वैसी ही जिंदगी गुजारेगा जैसी मैंने गुजारी। उसका हक है, वो इन्हीं गलियों में खेलकर बड़ा होगा जिनमें मैं बड़ा हुआ। वही इज्जत, वही शान, वही रुतबा उसका मुकद्दर होगा जो मेरे बाप और दादा का था, जो मैंने इतने साल जिया है। मैंने जिन आसाइशों के साथ जिंदगी गुजारी, वो मेरे बेटे का भी हक है, और ये हक मैं किसी को छीनने नहीं दूंगा। वह फिर से 100 साला मंसूबा बना चुका था, मगर जिंदगी वो नहीं होती जो हम सोचते हैं। इसकी ज़िंदगी उसे एक दफ़ा सबक दे चुकी थी, मगर उसने वो सबक पल्ले नहीं बांधा था। उसे सबक याद रखना चाहिए था। सब कुछ सैयद ताहिर अजलाल के मंसूबे के मुताबिक होता अगर वो उस दिन मोहसिन के घर ना जाता। मोहसिन की कार हादसाती तौर पर किसी ट्रक से टकरा गई थी। किस्मत से उसकी जान बच गई, मगर कार के परखच्चे उठ चुके थे। वो उसकी इयादत के लिए उसके घर गया था। मोहसिन की टांग पर चोट आई थी, बाकी वो सलामत ही था। मोहसिन की बीवी उसके लिए लवाजमात की ट्रे रखकर गार्डन में चली गई। वो मोहसिन से बातें कर रहा था जब उसकी नज़र बगीचे में फैली इस बेल पर पड़ी थी। वो और ज़्यादा फैल गई थी। मोहसिन की बीवी नरम कपड़े से उसके पत्तों पर मौजूद मिट्टी साफ कर रही थी। वो खिड़की में खड़ा बस उसे देख रहा था। भाभी को गार्डनिंग का शौक है। मोहसिन ने उसकी बात नागवारी से मुंह बनाया था। शौक नहीं, जुनून। मुझे कभी कभी लगता है इसने मुझसे नहीं, इन पौधों से शादी की है। मैं यहाँ बीमार पड़ा हूँ, मगर उसके पास मेरे लिए वक्त नहीं है। मोहसिन ने शिकवा किया था। मोहसिन को अक्सर अपनी बीवी से ये शिकायत रहती थी, मगर वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वो खुद एक प्लांट लवर था। वो कुछ बोलता तो मोहसिन मजीद भड़क जाता, इसलिए उसने चुप रहने में आफियत जानी थी। अब्बा साई का कोई नया पैगाम नहीं है तुम्हारे पास? ताहिर के सवाल पर मोहसिन चौंका, फिर खुशगवार हैरत से बताने लगा, हाँ है ना, इनका फ़ोन आया था। तुम्हारे चचा ने अपनी असली रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। गांव के लोग 2 ग्रोहों में बंटने लगे हैं। तुम्हारे चच्ची इंतज़ार में है कब तुम्हारा गम लेकर तुम्हारी अम्मा साई मौत को गले लगा ले और वह हवेली पर हुकूमत कर सके। न जाने क्यों मोहसिन को गुस्सा आने लगा था।
अम्मा साई को बोल दो। सैयद ताहिर अजलाल शाह अपनी गद्दी संभालने लौट आया है। उसकी आंखों में इस्तकामत थी, गर्दन उठी हुई और चेहरा पुरअज़म। वो कुछ तो सोच चुका था। दुरुस्त था, उसे उसके असल के पास जाना था, आज नहीं तो 10 साल बाद। फर्क सिर्फ उन आम लोगों को पड़ना था। उसका चच्चाजाद उनके खून चूस कर भी सैर नहीं हो सकता था। लालच की कोई इंतहा नहीं होती, ये वो अंधा कुआं होता है जो कभी नहीं भरता। वह मोहसिन से इजाज़त लेता जाने लगा कि बेसाख्ता बगीचे में रुक गया। भाभी, मैं उसकी कटिंग ले लूं? अब कुछ लोगों को पता नहीं होगा कटिंग क्या होता है, तो जो प्लांट लवर्स है उनको तो पता ही होगा ही। कटिंग जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा कि गुलाब के फूल की जो उनसे कलम बना के लगानी, ऐसे सैकड़ों पौधे इस तरीके से होते हैं और बेल वाले ज्यादातर पौधे तो लग ही जाते हैं ऐसे। उसने इजाजत तलब नजरों से उन्हें देखा था। वो अक्सर पौधों के तबादले करते रहते थे, मगर भाभी के चेहरे पर जो तासरात इस वक्त देखे वो गैर इंसानी थे, जैसे किसी माँ से उसका बच्चा छीनने की बात की गई हो। ये कटिंग से ग्रो नहीं करेगी, अगर तुमने लगाना है तो खरीद लो। उनका अंदाज रूखा था। वो कंधे उचका गया। वो इस रात उसकी तस्वीर ले चुका था, वो ऑनलाइन देख लेता। मगर घर आते ही उसने ये काम किया था, मगर वो बेल कहीं नहीं थी। उसने कई वेबसाइट पर उसकी तस्वीरें अपलोड की, मगर वो किसी मर्चेंट के पास भी नहीं थी। मर्चेंट ताजिर को कहते हैं। कई घंटे की नाकाम मेहनत के बाद वो सोफे की पुश्त पर सर टिका गया। कुछ तो था जो अजीब था। इतनी खूबसूरत बेल जिसकी खुशबू भी इतनी प्यारी हो, कोई उसका नाम तक नहीं जानता था। ये कैसे मुमकिन था? तभी शाइस्ता उसके पास आई थी। शाइस्ता ने उसके बालों में उंगलियां उलझाते उसके बाल बेतरतीब किए तो उसने मुस्कुरा कर उसे देखा था। कोई परेशानी है? ताहिर ने उसका हाथ पकड़ते उसे अपने पास सोफे पर बिठाया। अब कोई परेशानी नहीं है। वह दोनों मुस्कुरा रहे थे। दिन गुजरने के साथ वो सेहतमंद हो रही थी। उसके पठानी नकूश और भी खूबसूरत हो रहे थे। जब तक तुम और हमारा बच्चा ठीक है तो सब ठीक है। उसने जैसे परेशानी को जड़ से खत्म कर दिया था। मैंने कुछ चीजें ऑर्डर की हैं। मैं जानती हूँ कबल अज़ वक्त है, मगर मुझसे रहा नहीं गया। मुझे सोचकर ही इतनी खुशी हो रही है कि जब हमारे बेटे को मैं वो कपड़े पहनाऊंगी वो कितना प्यारा लगेगा। वो खुश थी। उसके चेहरे की चमक पर ताहिर के दिल में सुकून उतरा था। ताहिर, उसके छोटे छोटे हाथ होंगे ना, रुई की तरह नरम। उसके छोटे छोटे पाँव होंगे। वो जब चलना शुरू करेगा तो कैसे चलेगा? मैंने उसके लिए बेबी कार भी मंगवाई है। ताहिर मुस्कुराकर उसे बस देखे गया। वो ख्वाब बुन रही थी। ताहिर पर फर्ज था उन ख्वाबों को हकीकत का रंग देना। इस औरत ने तब उसका साथ नहीं छोड़ा था जब उसके अपने लोग उससे मुतनफ़र हो चुके थे। इस औरत ने इस अपने पूरे खानदान पर सैयद ताहिर अजलाल शाह को चुना था। सैयद ताहिर अजलाल शाह पर फर्ज था वो उसको हर खुशी दे। वो अब तक उसे तमाम आसाइशें फराहम नहीं कर सका था, मगर शाइस्ता ने कभी किसी महरूमी पर उसे कुछ भी महसूस होने नहीं दिया था। मगर उसका मतलब ये नहीं था वो देखता नहीं था। वो ना देखता अगर उसने शाइस्ता अकरमुल्ला खान की पहले की जिंदगी ना देखी होती। इस औरत ने आसाइशों पर सैयद ताहिर अजलाल शाह को चुना था। उसके इंतखाब को दुरुस्त साबित करना सैयद ताहिर अजलाल शाह का फर्ज था। शाइस्ता को लगता था वो उसे सब दे चुका है, मगर ताहिर को लगता था सैयद ताहिर अजलाल की बीवी को अभी सब नहीं मिला, और तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो उसे वही मुकाम ना दिलवा दे जो उसके बाप ने उसकी माँ को दिया था। उस पर फर्ज था, और सैयद ताहिर अजलाल शाह अपने फर्ज से सब्कदोश नहीं हो सकता था। मगर वो नहीं जानता था वो चूक जाएगा। वो चूक गया तो क्या होगा? क्या वो फिर से कभी शाइस्ता से नजरें मिला पाएगा? उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ ये मोहब्बत बन चुकी थी। अगर वो नाकाम हो गया तो? वो अंधी बाजी खेलने जा रहा था। अगर अब्बा साई ना झुके तो? अगर चचा साई ने फिर से कोई जहर घोल दिया तो? उसका सांस सीने में टकने लगा कि तभी उसे वो मद्दम सी खुशबू महसूस हुई, अपने बेहद पास। वो मोतिया के फूल की तरह थी, मगर उससे ज्यादा प्यारी। उसका सांस बहाल होने लगा। शाइस्ता अपने मोबाइल पर तस्वीरें देख रही थी। उसका ध्यान ताहिर की तरफ नहीं था, वरना उसमें होता ये बदलाव जरूर जान जाती। मुझे नींद आ रही है। ताहिर की बात पर उसने चौंक कर घड़ी की तरफ देखा। घड़ी 7 के हिस्से पर थी। वो देर रात को सोने वाला शख्स था, मगर वो चुप रही। शायद थक गया हो। शाइस्ता किचन में चली गई। उसे अभी किचन समेटना था। वो अपने काम से फारिग होकर जब कमरे में आई, वो सोया नहीं था। वो लैपटॉप पर मसरूफ था। वो दोनों अलग कंपनीज में काम करते थे, इसलिए अखलाकियात के तहत उन्होंने कभी भी एक दूसरे के काम में खलल नहीं डाला था। मगर जिस चीज ने उसे चौंकने पर मजबूर किया वो ताहिर की बेचैनी थी। वो लैपटॉप के साथ मोबाइल पर भी मसरूफ था। वो कुछ नहीं कर सकती थी।
اگر کوئی مسئلہ تھا بھی تب بھی وہ اس کی مدد نہ لیتا۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ طاہر فون پر بات کرتے باہر گیا تو طاہر سے ہوتے ہوئے اس کی نظر طاہر اجلال کے لیپ ٹاپ پر پڑی تھی۔ وہ سانس تک روک گئی۔ اس پر شدید حیرت نے حملہ کیا تھا۔ لیپ ٹاپ پر ڈارک ویب سائٹ اوپن تھی۔ کیا وہ کچھ انلیگل کر رہا تھا؟ مگر وہ طاہر تھا، پیسہ اسے اپنی طرف متوجہ نہیں کرتا تھا، پھر وہ کیوں ڈارک ویب پر گیا؟ اس نے آگے کو ہوتے تمام معلومات پڑھی تھیں۔ وہ کچھ ڈھونڈ رہا تھا، مگر کیا؟ وہ پڑھ نہ سکی۔ طاہر کمرے میں آ چکا تھا۔ اب اس کے چہرے پر وہ بے چینی نہ تھی۔ آتے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور سو گیا۔ وہ اتنی جلدی کیسے سو گیا؟ طاہر آسانی سے سو نہیں پاتا تھا۔ کئی کروٹیں لینے کے بعد اسے نیند آتی تھی۔ وہ اس وقت طاہر سے بات نہیں کرے گی۔ اسے جس چیز سے روکو وہ وہی کرتا تھا۔ وہ پہلے بات کی جڑ تک پہنچے گی۔ وہ کہاں جانتی تھی یہ جڑ تک پہنچنا اسے کس قدر مہنگا پڑنے والا تھا۔ اگلے دن طبیعت کا بہانہ بنا کر اس نے آفس سے چھٹی کر لی، مگر حیران کن طور پر طاہر نے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھنا تو چھوڑو، اس کے ایک نظر دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ حد سے زیادہ دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ سچ میں بیمار ہو جاتی تو کیا طاہر یوں ہی اسے بیمار چھوڑ کر آفس چلا جاتا؟ اس کا دل بھاری ہونے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ جب اسے یقین ہو گیا کہ طاہر اب آفس پہنچ چکا ہوگا، اس نے طاہر کا لیپ ٹاپ پکڑا۔ وہ یہ لیپ ٹاپ آفس نہیں لے کر جاتا تھا، یہ اس کا ذاتی لیپ ٹاپ تھا۔ لیپ ٹاپ پاس ورڈ مانگنے لگا تو اس نے اپنی شادی کی تاریخ انٹر کی، مگر اصل دھچکا اسے تب لگا جب پاس ورڈ وہ نہیں تھا۔ وہ طاہر کے سب پاس ورڈ جانتی تھی، سیٹ ہی وہ کرتی تھی۔ طاہر پاس ورڈ بھول جاتا تھا۔ شائستہ اس کا پاس ورڈ بیک اپ تھی، مگر وہ شائستہ اکرم اللہ خان تھی۔ پاس ورڈ ہیک کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس نے پاس ورڈ ہیک کیا تو وہ بہت عجیب تھا، جیسے کوئی سائنٹیفک نام ہو۔ اکثر ایسے نام کتابوں میں پڑھنے کو ملتے ہیں، جیسے مینڈک کا نام رانا ٹگرائنا، فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ۔ خیر یہ نام طاہر کو تو یاد ہونے سے رہا۔ شام تک وہ پاس ورڈ کے لیے خوار ہو رہا ہوگا، وہ بھی اس کی مدد نہیں کرے گی۔ اس نے تھوڑی سی محنت کے بعد معلوم کیا تو وہ کسی پودے کی وجہ سے پریشان تھا۔ اس سے بیک وقت طاہر پر شدید غصہ اور ہنسی دونوں آئی تھی، مگر جب اس نے بلیک مارکیٹ میں اس کی قیمت دیکھی تو اس کی آنکھیں باہر کو آنے کو ہوئی تھیں۔ 15 لاکھ! ایک بیج کی قیمت 15 لاکھ! طاہر یہ کبھی نہیں لے سکتا۔ وہ اتنا بیوقوف نہیں تھا۔ ویسے بھی اس وقت اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ ان کی حالیہ سیونگز کوئی 5 لاکھ تک پہنچی تھی، وہ بھی شائستہ کے میڈیکل کے لیے بچا کر رکھی گئی تھی۔ شام کو جب طاہر واپس آیا تو وہ بہت خوش تھا۔ یقیناً اس کے سر پر سے یہ بھوت اتر چکا تھا۔ جھٹکا تو اسے تب لگا جب طاہر آتے ہی گارڈن میں چلا گیا اور وہ بیج لگانے لگا۔ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے تھے؟ اس نے یہ سوال کرنے میں دیر نہیں کی تھی، مگر طاہر ہتے سے ہی اکھڑ گیا تھا۔ شادی کے بعد ان میں ہونے والی یہ پہلی لڑائی تھی، پھر بھی اسے امید تھی کہ وہ اسے منا لے گا اور سچ بھی بتائے گا۔ اس کو نادانستہ طور پر وہ بیج برا لگنے لگا تھا، جس کے گھر میں آتے ہی ان میں لڑائی ہو چکی تھی۔ اب وہ اس بیج کو پودا نہیں بننے دے گی۔ وہ طاہر اجلال کی فرسٹ پریورٹی تھی، وہ ہمیشہ فرسٹ ہی رہنا چاہتی تھی۔ کچن سمیٹتے سے ہنسی آ گئی۔ اگر طاہر کو معلوم ہو گیا کہ وہ ایک پودے سے جالس محسوس کر رہی ہے تو وہ اس کا خوب مذاق بناتا، مگر معلوم تو تب ہوتا جب وہ اسے منانے آتا۔ وہ اسے منانے نہیں آیا تھا۔ شائستہ اس رات صدمے کی کیفیت میں تھی۔ وہ جب سے طاہر اجلال سے ملی تھی وہ کسی مجاور کی طرح اس کی خدمت کرتا رہا تھا، مگر اس رات طاہر نے اس کی طرف ایک نظر دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ شدید غصے کی حالت میں اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اسے طاہر کے بغیر جیسے بھوک نہیں لگتی تھی، مگر وہی طاہر اس کی حالت جانتے ہوئے بھی اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ وہ اکیلے کھانا نہیں کھا پاتی، اس کی عادت جانتے ہوئے بھی طاہر نے کھانا کب کھایا؟ وہ فریش ہو کر باہر گارڈن میں چلا گیا اور جان ہی نہ سکی تھی۔ وہ اتنا تیز تو نہیں تھا، وہ پرسکون ہو کر کام کرتا تھا۔ وہ اس کا انتظار کرتی رہی تھی، مگر وہ آدھی رات کو بھی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اتنی بڑی بات تو نہیں تھی وہ جو ناراض ہو جاتا۔ شائستہ نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا، وہ اپنے پودوں کے پاس تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا تھا، شاید وہ سو چکا تھا یا جاگ رہا تھا، وہ اندازہ نہ لگا سکی تھی۔ اسے رونا آنے لگا تھا۔ اس نے کچھ غلط سوال تو نہیں کیا تھا؟ اتنی کثیر رقم اس کے پاس آئی کہاں سے؟ اس کی بیوی تھی، اسے جاننا اس کا حق تھا، مگر وہ ڈیٹھ بنی لیٹی رہی۔ وہ بھی شائستہ اکرم اللہ خان تھی۔ اگر طاہر اجلال شام میں انا تھی تو وہ بھی کسی گرے پڑے خاندان سے نہیں تھی، وہ بھی یوسف زئی تھی۔ وہ جھکے گی نہیں، تب تو بالکل نہیں جب وہ صحیح تھے۔ صبح جب وہ گارڈن میں آئی تو طاہر اسی کرسی پر سویا ہوا تھا۔
اس کے پاؤں کی طرف ایک چھوٹا سا پودا تھا، سارے فساد کی جڑ۔ شائستہ کا دل کے اس پودے کو کچل دے۔ وہ شائستہ اکرم اللہ خان تھی، دل کی ہر بات پر لبیک کہنے والی۔ اس نے پوری قوت سے اس چھوٹے سے پودے پر پاؤں رکھا، مگر اس کا پاؤں ہوا میں ہی ملک رہ گیا تھا۔ طاہر نے اپنی ٹانگ اڑاتے اس کا وار روک چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پاؤں پیچھے لیتی، طاہر نے اس کے پاؤں پر ضرب دی۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گری تھی۔ صدمے کی کیفیت میں طاہر کو دیکھنے لگی۔ وہ کمر کے بل نیچے گری تھی۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ پیٹ کے بل گرتی تو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی گھٹیا عورت؟ وہ چلایا تھا۔ شائستہ کو یقین نہیں آیا کہ طاہر اس پر چلایا تھا۔ یہ لفظ طاہر نے اس کے لیے استعمال کیا تھا۔ I'm sorry، وہ بولی تو گلے میں گلٹی سی بن گئی۔ کیوں وہ نہیں جانتی تھی، بس اس وقت اسے طاہر سے خوف محسوس ہوا تھا۔ طاہر نے بازو سے پکڑتے اسے کھڑا کیا۔ اس کا انداز جارحانہ تھا۔ شائستہ کو اپنے بازو میں درد کی ڈھیر سختی محسوس ہوئی۔ طاہر نے کبھی اسے اتنی سختی سے نہیں چھوا تھا۔ وہ اس پر کبھی غصہ بھی تو نہیں ہوا تھا، یا یہ کہنا بہتر تھا کہ شائستہ اکرم اللہ خان نے سید طاہر اجلال شاہ کا غصہ ابھی تک دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ اسے گھسیٹتا کمرے میں لایا تھا۔ وہ خود کو چھڑواتی چلاتی رہ گئی تھی۔ کمرے میں لاتے اس نے شائستہ کو فرش پر پھینکا تھا۔ اس کی حلق سے چیخ برآمد ہوئی تھی، مگر وہ تو جیسے مجسمہ جذبات بنا ہوا تھا۔ اس کے تاثرات میں ذرا سی نرمی نہیں آئی تھی، بلکہ وہ دروازہ باہر سے بند کر کے چلا گیا تھا۔ شائستہ خود کو سنبھالتے بمشکل اٹھی تھی۔ اسے پیٹ میں گھریں پڑتی محسوس ہوئیں تو وہ فوراً سے اٹھ کر واش روم کی طرف بھاگی۔ بمشکل خود کو پرسکون کرتے وہ باہر آئی تھی۔ سچ شکر کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، مگر اس کا دل پھٹنے لگا تھا۔ مانا اس نے غلط حرکت کی تھی، مگر طاہر کو اس سے یہ رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ آنسو اس کا چہرہ بھگونے لگے تھے۔ منظر دھندلاتا جاتا تو وہ آنکھیں رگڑ لیتی۔ خود کو سنبھالتی وہ باہر آئی۔ وہ کمزور نہیں تھی، وہ شائستہ اکرم اللہ خان تھی۔ اگر کمزور ہوتی تو کبھی اپنے قبیلے کے خلاف نہیں جاتی۔ کمزور ہوتی تو ایک زندگی چھوڑ کر سید طاہر اجلال شاہ کو نہ چنتی، جسے اس کا خاندان مسترد کر چکا تھا۔ اس نے آئینے کے سامنے جاتا خود کا حلیہ درست کیا۔ وہ کبھی سید طاہر اجلال شاہ کو یہ محسوس نہیں کروا سکتی تھی کہ وہ اس کی کمزوری ہے۔ اپنا حلیہ درست کرتے جیسے ہی اس نے دروازہ کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ طاہر نے اسے قید کر دیا تھا۔ یقین کرنا مشکل تھا، اتنی بڑی بات تو نہیں تھی۔ اس نے دروازہ پیٹ ڈالا۔ اس کے ہاتھ دکھنے لگے تھے۔ وہ مسلسل اسے پکارنے لگی، مگر اس کے گلے میں خراشیں پڑنے لگی تھی، پر طاہر نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ شاید گھر میں نہیں تھا۔ شائستہ نے کھڑکی سے باہر جھانکا، شاید کوئی اس کی مدد کر سکے۔ اب وہ بھوکی پیاسی اس کمرے میں تو نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کے پاس فون تھا، مگر وہ کسی بھی دوست کو یہ تاثر نہیں دے سکتی تھی کہ ان میں جھگڑا ہوا ہے۔ اسے اپنا وقار عزیز تھا۔ جن میاں بیوی کے جھگڑے گھر کی چار دیواری سے باہر چلے جائیں، ان کا رشتہ تماشا تو بن سکتا ہے، مگر پھر رشتہ نہیں بن سکتا۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو طاہر اب بھی اسی کھڑکی پر بیٹھا تھا۔ اسے ذرا سی تسلی ہوئی تھی، وہ جلد ہی دروازہ کھول دے گا، مگر یہ اس کی خوش فہمی ہی ثابت ہوئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اسی حالت میں گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ اسے بھوکا پیاسا ایک کمرے میں بند چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ کیا طاہر اجلال اتنا بے حس بھی ہو سکتا ہے؟ وہ بھی اپنی بیوی اور بچے کے لیے۔ وہ اس کی محبوب بیوی تھی۔ مرد اپنی محبوب بیوی کے نخرے اٹھاتا ہے۔ طاہر اجلال نے بھی اس کے نخرے اٹھائے تھے۔ پھر ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اس کے لیے اتنا بے حس ہو گیا تھا؟ وہ جانتا تھا اسے وقت پر دوا لینی ہوتی ہے۔ اگر فرض کرو کہ وہ اس دوا کو بھول بھی گیا، تو کیا وہ یہ بھی بھول گیا کہ وہ ایک انسان ہے، جسے بھوک بھی لگتی ہے، جسے تکلیف بھی ہوتی ہے، جس کے جذبات ہیں؟ اس نے شائستہ کے جذبات کی توہین کی تھی، اس کی صحت کو خطرے میں ڈالا تھا، مگر وہ کتنا پرسکون تھا۔ شائستہ کی نظریں گھڑی کی سوئیوں پر اٹک سی گئی۔ ایک گھنٹہ، پھر 2، پھر 3، پھر 4۔ اس کا صبر جواب دے گیا۔ بھوک سے اس کا معدہ جلنے لگا۔ اس نے واش بیسن میں جاتے چہرے پر پانی ڈالا اور پھر وہی پانی پینے لگی۔ کم از کم پانی تو تھا۔ اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ بس بہت ہو گیا۔ وہ طاہر اجلال کو سبق سکھائے گی۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، یا کوئی اس کے گاؤں کی مریدنی جو اس کے آگے سر جھکا لے گی۔ اگر طاہر اجلال برابری کا رشتہ نہیں چاہتا تھا تو جھکنے والا سر شائستہ خان کا نہیں ہوگا۔ اس نے دراز سے موبائل نکالا اور محسن کو کال کرنی چاہی، مگر وہ تو خود بستر پر تھا۔ وہ اس کی کیا مدد کرتا؟ کچھ سوچے اس نے اپنی کولیگ جیسی کو کال کی تھی۔ وہ اس وقت آفس میں تھی، مگر وہ جانتی تھی وہ آ جائے گی، اور یہی ہوا۔ وہ 25 منٹ بعد آ بھی گئی تھی، مگر تب تک شائستہ کا بی پی بہت لو ہو چکا تھا۔ اس کی دھڑکن کی رفتار سست ہو چکی تھی۔ جیسی نے اس سے بہت سے سوالات کیے، مگر اس نے صرف اتنا کہہ دیا کہ وہ غلطی سے لاک ہو گئی تھی۔ جیسی نے پھر دوبارہ سوال نہ کیا۔
کھانا کھانے کے بعد وہ چیک اپ کے لیے اسپتال گئی تھی۔ آخری مہینوں میں وہ کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ یہ بچہ اس کی کل کائنات تھا۔ ڈاکٹر نے اسے پہلے تھوڑا ڈانٹا، پھر دوا دے دی۔ ذرا سی دیر اور بچے کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ وہ گھر پہنچی تب تک طاہر بھی گھر آ چکا تھا۔ وہ آفس آور سے پہلے گھر آ چکا تھا، مگر اس کی جلدی آنے سے شائستہ کو کوئی سروکار نہیں تھی۔ طاہر نے اس سے بات کرنی چاہی، مگر اس نے نظر انداز کر دیا۔ وہ تھک چکی تھی۔ اس میں طاہر سے بحث تو دور کی بات، اس کی معذرت سننے کی بھی سکت نہ تھی۔ کھانا وہ ساتھ لائی تھی، جسے کھانے کے بعد وہ آرام کے گھر سے لیٹ گئی۔ وہ طاہر کے لیے کھانا نہیں لائی تھی۔ جب اس شخص کو شائستہ کی بھوک سے سروکار نہیں تھا تو پھر وہ بھی بے حسیوں کے خاندان سے تھی۔ بے حسی کسے کہتے ہیں؟ طاہر اجلال ابھی جانتا نہیں تھا۔ ابھی اسے لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ طاہر کمرے میں آیا۔ اس نے ایک نظر شائستہ کو دیکھا تھا۔ شائستہ نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ جاگ رہی تھی مگر اس سے بات کرنے کی روادار نہیں تھی۔ طاہر نے سائڈ ٹیبل پر پڑی اس کی رپورٹس کو دیکھا۔ تمہاری طبیعت کو کیا ہوا؟ تمہارا بی پی اس قدر انسٹیبل کیسے ہو گیا؟ تم نے دوا لی نہیں تھی کیا؟ وہ اس کی رپورٹس دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ تمہارے کرم سے ہے، ورنہ سلوا تو نہیں اترنا تھا اس کمرے میں، یا کھانا اڑ کر تو میرے پیٹ میں نہیں جانا تھا۔ دوائیوں نے خود تو کچن کے ڈرار سے نکل کر میرے ہاتھ میں تو نہیں آ جانا تھا نا؟ اس نے بس سوچا، بولی کچھ بھی نہیں تھی۔ طاہر نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر فائل رکھتے باہر چلا گیا۔ شائستہ نے غصے سے کروٹ بدلی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا۔ اٹھو شاباش، یہ پی لو۔ اس نے گلاس میز پر رکھا، اس کی طرف دیکھا جس نے غصے سے کمفرٹر سر تک تان لیا تھا۔ شائستہ، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ اس نے ہمیشہ ایک فرمانبردار بیوی کو دیکھا تھا۔ اگر شائستہ اکرم اللہ خان نے طاہر اجلال کا غصہ نہیں دیکھا تھا تو سید طاہر اجلال بھی اس کی ضد سے ناواقف تھا۔ سرد سانس بھرتے وہ دوسری طرف آ کر لیٹ گیا تھا۔ I'm sorry، مجھے نہیں پتا تھا تم کس وجہ سے ناراض ہو، مگر رزق سے کیسے ناراض ہوئی؟ اٹھو شاباش، جوس پی لو۔ اس کی بات پر شائستہ نے رخ پلٹتے اس سرد نظر سے دیکھا تھا، پھر وہ دوبارہ رخ موڑ لیا۔ شائستہ، نرمی سے پکارا تو اس کا دماغ غصے سے تپنے لگا۔ ایک جھٹکے سے کمفرٹر پر جھٹکتے وہ جیسے اس کی گردن تک پہنچی تھی۔ تمہیں نہیں پتا طاہر اجلال شاہ؟ ہاں، تمہیں کیسے پتا ہوگا؟ آخر تمہیں کسی بے جان چیز کی طرح پٹکا تھوڑی گیا تھا۔ تمہیں کیسے پتا ہوگا؟ تم رات بھر بھوکے تھوڑی رہے تھے۔ تمہیں تو کمرے میں قید نہیں کیا گیا تھا۔ تمہیں کیا پتا اگر دوا نہ لینے سے، بی پی لو ہونے سے بچے کی طبیعت بگڑ سکتی تھی۔ تمہیں تو وہ درد محسوس نہیں ہوا تھا۔ تمہیں کیا، کون سے تمہارا واحد رشتہ بچا ہے؟ تم تو جب چاہو مجھے دودھ سے مکھی کی طرح پھینک کر اپنے خاندان سے مل جاؤ۔ وہ بھڑک کر بولتی گئی اور طاہر حیرت کا مجسمہ بنے بس اسے دیکھ رہا تھا۔ شائستہ غصے سے اٹھ کے دوبارہ دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی تھی اور کمفرٹر سر تک تان لیا۔ طاہر بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ سب کیا ہوا؟ کیسے؟ کب؟ اس کے الفاظ بے ربط تھے، اس کے لہجے میں ستنا تھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں، وہ بڑبڑاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے کمرے سے باہر جاتے شائستہ نے کمفرٹر سے چہرہ نکال کر ادھ کھلے اس دروازے کو دیکھا جو طاہر کھلا چھوڑ گیا تھا۔ مرد کو غصے میں کیا عمل یا یاد نہیں رہتا، یا وہ مانتا نہیں کہ وہ غلط ہے۔ تم اس عمل کو صحیح نہیں کہہ سکتے تو تمہیں یاد نہیں طاہر اجلال، مگر میں تمہارے غم کی کوئی مریدی نہیں ہوں۔ طاہر اجلال، تمہارے غم کی ساتھی تو بن سکتی ہوں، مگر تمہارے ظلم کا شکار کبھی نہیں ہوں گی۔ وہ دوبارہ لیٹ گئی تھی۔ چند دن تک شائستہ نے یوں اسے نظر انداز کیا تھا جیسے وہ وہاں تھا ہی نہیں، اور طاہر نے یوں اس کی خدمتیں کی تھی تو وہ راضی ہو گئی تھی۔ اس نے طاہر سے عہد لیا تھا، وہ دوبارہ اس پر چلائے گا نہیں، وہ اس پر دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ وہ ڈر گئی تھی اور اس نے یہ ڈر طاہر پر ظاہر بھی کر دیا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کا محافظ۔ طاہر نے اسے خود میں بینچ لیا، مگر شائستہ اس سے دور ہو گئی تھی، کرسی پر بیٹھی اپنی انگلیوں کو آپس میں الجھائے۔ جب وہ بولی تو مضطرب سی تھی، مگر اس کا انداز پختہ تھا۔ تم میرے شوہر ہو طاہر، میرے محافظ۔ اگر محافظ رہ سکتے ہو تو ہم یہ رشتہ قائم رکھتے ہیں۔ اگر تم سوچ رہے ہو کہ مجھ پر ہاتھ اٹھا کر، مجھے ذلیل کر کے تم خود کو برتر ظاہر کرو گے تو بھول ہے تمہاری طاہر۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، مگر اتنی بھی ہی محبت میں خود سے کرتی ہوں۔ ایسے میں یہ رشتہ نہیں چاہتی۔ تم بتا دو، ہم ایک گریسفل ایگزٹ لے سکتے ہیں، کم از کم ہم ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے قابل تو ہوں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ ہمارے بچے پر کوئی اثر ہو۔ طاہر نے اس کی بات مکمل سنی تھی۔ جب وہ سنبھل گئی تو طاہر نے جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا، جس سے وہ گونٹ گونٹ پینے لگی تھی۔ مجھ سے غلطی ہوئی، وہ اپنی غلطی مان رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم میں وہ سب کیسے کر گیا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں ایسے دوبارہ نہیں ہوگا۔
वो बोला तो शाइस्ता ने नजरें उठाकर उसे देखा। वो वादा कर रहा था। सैयद ताहिर अजलाल बात बात पर वादा करने वाला इंसान नहीं था। अगर वो वादा कर रहा था मतलब वो ये करके दिखाएगा। तुम गुस्से में थे, मुझे तुम्हारे गुस्से से खौफ महसूस होता है। तुमने मुझे कैद किया, कल को मार भी सकते हो। मेरे पास कोई खानदानी सपोर्ट नहीं, मेरी तो खबर लेने भी कोई नहीं आने वाला। उसकी आंखों से जब्त के बावजूद आंसुओं ने डेरा जमा लिया था। मैं दोबारा गुस्सा नहीं करूंगा। गुस्सा इंसान के बस में नहीं होता और तुम गुस्से में अपने ही भी बस में नहीं होते ताहिर। वो बोली तो ताहिर बस उसे देख कर रह गया। वो मान गई थी मगर वो गैर महफूज भी हो गई थी। वो उठकर बाहर अपने परिंदों के पास चली गई। ताहिर ने अपने बाल नोच लिए। ये क्या हो गया था? वह ऐसा तो नहीं था। उसे अपने गुस्से पर काबू होता था मगर इस दफा उसे अपने गुस्से पर काबू क्यों नहीं रहा था? उसे याद क्यों नहीं आ रहा था क्या हो रहा था? वो इतनी छोटी सी बात पर हाइपर होने वाले लोगों में से नहीं था। बाहर में गया वो पोता। वो किचन में चला गया था। गुस्से में शाइस्ता खाना नहीं बनाती थी, खाना उसे ही बनाना था। रोज रोज शाइस्ता को बाहर से खाना खाने की इजाजत नहीं दे जा सकता था। वो जल्द मोटी हो जाती थी। फिर जब वो डाइट करती थी तो ताहिर को भी अपने साथ करवाती थी। अब सिर्फ सलाद से ताहिर अजलाल की भूख तो खत्म होने से रही। वो दोबारा सलाद खाने के मूड में नहीं था। शाइस्ता अपने परिंदों के पास बैठी मुसलसल आंसुओं के दरमियान उनसे बातें कर रही थी। जल्द ही वो खुद पर काबू पा गई मगर जज्बात की ओर से बाहर आने के बाद उसे एहसास हुआ उसके 3 ब्राजीली तोते पिंजरे से गायब थे। उसने पिंजरे खोलते देखा, उनके घोंसले खाली थे। उसने मुकम्मल जायजा लिया तो महसूस हुआ उसके पिंजरे खौफजदा भी थे। वो सब अपने अपने घोंसले में छुपे हुए थे। माओ माओ ने अपने बच्चों को परोतिले छुपा लिया था। मिसेस थॉमसन, वो तकरीबन चीखी थी। उसकी हमसाया मिसेस थॉमसन को बिल्लियाँ पालने का शौक था। उनकी बिल्लियाँ अक्सर पिंजरे के पास जाते तोतों को नुकसान पहुंचा देती थी और कभी कभी खा भी जाती थी। गुलाबी फूलों से भरे लान में शाइस्ता कमला खान एक खाली पिंजरे के सामने बैठी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। नीले सब्ज सुनहरी परों वाले 2 तोते, नक्का और बिल्ली, जो हर सुबह शाइस्ता के साथ चहचहाते थे, आज गायब थे। तीसरे की शायद उसे परवाह नहीं थी। दीवार के पास अचानक एक बिल्ली के हल्के से मियाऊं की आवाज आई। शाइस्ता की आंखों में गुस्सा लपका था। वो बिल्ली गलत वक्त पर गलत जगह पहुंच गई थी। हाय, कोई इस मासूम को बताए। शाइस्ता अकरमुल्ला खान आज उसे मार डालने के इरादे में रखती थी। मिसेस थॉमसन, शाइस्ता ने दीवार के पार बुलंद आवाज में पुकारा। आपकी वो काली बिल्ली, वो कातिला, मेरे नका और बेला को निगल गई। वो रोते हुए चीखी तो ताहिर ने उसकी आवाज़ सुनकर खिड़की से बाहर झांका था। दीवार के दूसरी जानिब मिसेस थॉमसन झुके हुए अपने गुले दाऊदी के पौधे को सहला रही थी। वो एक बूढ़ी कमजोर सी मगर सख्त जान खातून थी। आवाज़ सुनकर वो चौंकी, फिर जवाब देने के लिए मैदान में कदम रखा था। शाइस्ता भी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरी बेला बिल्ली तो कल शाम से खुद लापता है। हाँ, और आज मेरे तोते भी। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। शाइस्ता दीवार के करीब आ गई। इसके दुपट्टे का पल्लू भीग चुका था। मेरे नका के परों का एक टुकड़ा मुझे बेल के जहर के पास मिला है। आपकी बिल्ली वहीं आती थी, याद है ना? मेरी बेला को इल्जाम ना दीजिए, वो मेरी सबसे प्यारी है। और रात को मेरे पैरों में सोई रहती थी। एक बार भी किसी परिंदे को नुकसान नहीं पहुंचाया। मिसेस थॉमसन की आवाज़ लर्ज गई थी, जैसे वो अपनी बिल्ली की बेगुनाही के लिए गवाही दे रही हो। और मेरे तोते, वो सिर्फ मुझे देखकर चहचहाते थे, ताहिर को सलाम करते थे, मेरे साथ चाय पीते थे। इनकी आवाज़ें अब इस खामोशी में गूंज रही हैं। शाइस्ता की आवाज़ रंध गई थी। कोई इससे पूछे कि पिछले 1 हफ्ते से वह ताहिर की वजह से उनसे भी गाफिल हो गई थी। वो तो ताहिर था जो उनको दाना डाल देता था। पर अब मुझे लगता है मेरी आवाज़ खराब हो गई है। हम दोनों जानते हैं जानवर हमारे दिल के करीब होते हैं। शाइस्ता, मैं भी तुम्हारी तरह पागल हूँ अपनी बिल्लियों के लिए, लेकिन मैं अपनी बेला को मुजरिम नहीं मानती। सीधी सी बात है, मैं अपने बब्बू को कभी मुजरिम नहीं मानती, बेशक वो कितने मर्जी तो किसी की खा जाए। मिसेस थॉमसन ने धीमी आवाज में कहा था। तो फिर मेरे तोते कहाँ गए? वो तो पिंजरे से कभी बाहर नहीं निकलते। शाइस्ता दीवार पर झुककर तकरीबन रो रही थी। इस शोर में लान के दरवाजे से ताहिर नमूदार हुए थे। वो स्लीपर पहने हाथ में चाय का मग लिए उलझी नजरों के साथ आगे बढ़े। शाइस्ता जान, क्या हुआ है? ताहिर, हमारे निका और बेला चले गए और मिसेस थॉमसन की बिल्ली कातिला है। कौन सी लड़ाई? अब वो मिसेस थॉमसन को सजा दिलवा कर रहेगी, चाहे ताहिर से सुलह करनी पड़े। ताहिर ने आहिस्ता से उसका कंधा थामा। आइए अंदर चलें, हम कुछ करेंगे, तलाश करेंगे, अभी दिल को संभालें।
مسز تھامسن دیوار کے پاس خاموش ہو گئی. صرف ان کی مدھم آواز آئی. اگر بیلا نے واقعی کچھ کیا ہے تو شاید وہ بھی اب زندہ نہ ہو. میں بھی ایک ماں ہوں، شائستہ، جانوروں کی ماں. شائستہ خاموش ہوگی تو اس کے آنسو بہتے رہے اور طاہر انہیں آہستگی سے اندر لے گیا. پیچھے بس دیوار رہی، ایک طرف سے خالی پنجرا اور دوسری طرف خالی گوشت. وہ اس دن بہت روئی تھی. وہ یوں ہی اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جذباتی تھی. اس رات ان میں سب درست ہو گیا تھا. اگلے دن جب وہ پودوں کو پانی دینے آیا تو دیکھا وہ بیل پوری دیوار پر پھیل چکی تھی. اسے حیرت ہوئی، یہ اتنی جلدی کیسے بڑی ہو گئی؟ مگر وہ خوش تھا. اس نے نرم کپڑے سے اس پر موجود گرد صاف کی اور پتہ کو ہاتھ میں لے کر محسوس کرنے لگا. وہ تصور کر چکا تھا جب یہ پوری دیوار کو گھیر لے گی تو کتنی پیاری لگے گی. اس میں پھول بھی آنے لگے تھے. طاہر نے چہرہ پاس لے جاتے اس کی خوشبو کو نتنوں کے دل میں اتارا تھا. دماغ پرسکون سا ہو گیا تھا. ابھی وہ اس خوشی کو محسوس کر رہا تھا جب شائستہ نے کچن سے اسے آواز دی. وہ آج کی ہارویسٹ مانگ رہی تھی. طاہر دوسری طرف چلا گیا جہاں اس نے موسمی سبزیاں لگائی تھی. تھوڑے سے بینگن، کریلے، شملہ مرچ اور پھلیوں کی ہارویسٹ لے کر وہ کچن میں چلا آیا تھا. یہ سب گرمیوں کی سبزی نہیں ہے، ان کی پروننگ کر دو اور صفائی بھی. سمجھ آئی؟ گھر کم اور کچرا کنڈی زیادہ لگتا ہے. اور غصے سے بولی تھی. اپنی پروننگ یعنی کہ جہاں سے ہم سبزی وغیرہ یا پھول لے لیتے ہیں وہاں سے تھوڑے سے 2-3 پتے کاٹ دیتے ہیں. ایسے پھر وہاں زیادہ پتے، پھول اور سبزی اگ جاتی ہیں. آپ کو سمجھ آئی گئی ہوگی ریڈرز. اپنی حالت کی وجہ سے اس سے اب صفائی نہیں ہوتی تھی اور وہ صفائی پسند تھی، انتہا کی صفائی پسند. اور طاہر اجلال گھر کے کام صرف مجبوری میں کرتا تھا. یہ مجبوری بھی تب جب شائستہ کو غصہ آیا ہو، ورنہ وہ ایسی باتیں نظر انداز کر دیتا تھا. ابھی بھی وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے لاؤنج میں چلا گیا تھا. صوفے پر بیٹھتے ہی ابھی وہ موبائل پکڑتا کہ اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا. وہ بھاگ کر گارڈن میں گیا اور اسی بیل کے پاس بیٹھ گیا. شائستہ نے یہ منظر دیکھا تو مسکرا دی. وہ صفائی کرنے گیا ہوگا مگر وہ 3 گھنٹے بعد بھی نہ آیا تو شائستہ کو باہر آنا پڑا. وہ کسی مجسمے کی طرح اسی بیل کے پاس بیٹھا تھا. یہ 1 ہفتے میں اتنی بڑی کیسے ہوگی طاہر؟ وہ حیران رہ گئی تھی. مگر طاہر نے جواب نہ دیا. اس نے اور بھی سوال کیے تھے جن پر وہ ہنوز خاموش تھا. طاہر، تم سن رہے ہو؟ اسے عجیب لگنے لگا. جب طاہر نے جواب نہ دیا تو شائستہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے اندر بلانا چاہا مگر طاہر نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا. بہرا نہیں ہوں میں. کب سے شور کر رہی ہو؟ میرا دماغ نہ خراب کرو. اس کے سرد سے جواب پر وہ شاک سی رہ گئی تھی مگر خاموشی سے واپس اندر چلی گئی. کچھ تو عجیب تھا مگر کیا؟ اس نے مسلسل طاہر کے رویے کے بارے میں سوچا. وہ ایسا تب ہی کرتا تھا جب پودوں کو پانی دیتا تھا. وہ اسی کے بارے میں سوچتے پرندوں کو دانہ دینے کے لیے پچھلی طرف گئی مگر اس کا سانس حلق میں اٹک کر رہ گیا. اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. سامنے وہی بیل تھی جس نے اس کے پرندوں کے پنجرے کو مکمل ڈھانپا ہوا تھا. پرندے دم سادے بیٹھے تھے اور مسز تھامسن کے کالے بالوں والی بلی اس بیل کو پنجے مار رہی تھی. یہ منحوس کالی بلی! وہ غصے سے گڑائی. اس نے اطراف میں دیکھا. اسے ایک ڈنڈا پڑا ہوا ملا. شائستہ نے وہ ڈنڈا پکڑتے اسے مارنا چاہا مگر اس سے پہلے کہ وہ بلی تک پہنچتی اس کے قدم زنجیر ہوئے تھے. اس بیل پر موجود جامنی رنگ کا بڑا سا پھول کھلا. اس میں لاتعداد کانٹے دار تاریں تھیں. اس نے بلی کا منہ جکڑ لیا. بلی چلانے لگی. شائستہ کے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ کر زمین پر گرا تھا. اس کے وجود پر لرزہ طاری ہونے لگا. ایک چینخ تھی جو اس کے منہ سے برآمد ہوئی تھی. اس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس بیل نے بلی کو مکمل نگل لیا تھا. شائستہ کے لیے قدم لینا مشکل ہو گیا. وہ بیل اس کے پرندوں کے پورے پنجرے پر قابض تھی. اس کا دل دھک سے رہ گیا. یہ کیا بلا تھی؟ او خدا! اس نے ہمت کرتے گھر کے اندر دوڑ لگائی تھی. اس نے خود کو گھر میں بند کر لیا. تبھی اسے طاہر کا خیال آیا. وہ دروازے تک آئی ہی تھی کہ اس کی نظر اسی جامنی پھول پر پڑی. کوئی سفید دھواں سا تھا جو اس سے نکلتا طاہر کے گرد جمع ہو رہا تھا. اس نے دیکھا وہ پھول بالکل پرسکون سا ہو گیا تھا. وہ طاہر پر حملہ نہیں کر رہا تھا. اس لمحے اس پر آشکار ہوا تھا ایک بھیانک سچ. وہ بیل طاہر کو نقصان نہیں پہنچائیں گی کیونکہ طاہر اس کا خادم تھا مگر وہ آدم خور بیل تھی اور سید طاہر اجلال شاہ اس کے سحر میں مبتلا ہو چکا تھا. وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو جمع تھے. اس کا واحد رشتہ وہ بھی خطرے میں تھا. اس کے ذہن میں جکڑ چڑھنے لگے.
مسز تھامسن کی بیلا کا گم ہو جانا، نکا اور بیلی کا کھو جانا، پرندوں کا خوفزدہ ہونا اور طاہر کا وہ رویہ۔ اگر اس لمحے وہ طاہر کے پاس بھی تو طاہر اسے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ مسز تھامسن کی وہ کالی بلی اس کے پرندوں کو مار نہیں رہی تھی، وہ انہیں بچا رہی تھی۔ او خدا، اس کے پرندے، وہ معصوم جانیں! شائستہ جلدی سے کچن کی طرف بھاگی، کھڑکی سے باہر جھانکا۔ وہ بیل پرسکون تھی۔ آخر مسز تھامسن کی اتنی موٹی تازی بلی کھا کر اس نے پرسکون ہی ہونا تھا۔ شائستہ نے موقع دیکھتے باہر کو دوڑ لگائی۔ اس کا سانس پھول گیا تھا۔ پنجرے سے تھوڑے سے فاصلے پر اس نے وہی ڈنڈا پکڑتے بیل کو سائڈ پر کرنا چاہا، مگر وہ اور مضبوطی سے پنجرے کو جکڑنے لگی تھی، مگر شائستہ نے کوشش نہ چھوڑی۔ آخر اس کی ایک ضرب پر بیل تھوڑی سی ٹوٹ گئی تھی۔ شائستہ نے خوشی سے پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ جو اڑ سکتے تھے وہ تو بچ جائیں۔ پرندے فوراً سے اڑنے لگے، مگر اسی لمحے بیل کی موٹی ہری ٹہنیوں نے انہیں جکڑ لیا۔ وہ پھر پھرا کر رہ گئے۔ شائستہ کی چیخیں بے ساختہ تھیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پیچھے سے آتی بھاری آواز پر چیخیں تو کیا سانسیں بھی روک گئی تھی۔ طاہر نے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھا۔ شائستہ نے وہ ڈنڈا پھینک دیا تھا۔ تم نے میری ٹیاسا کو مارا؟ اس کا لہجہ غیر انسانی تھا۔ طاہر، دیکھو یہ، اس نے میرے نکاح اور بلی کو کھا لیا، اور مسز تھامسن کی بلیوں کو بھی۔ وہ بمشکل بول سکی تھی۔ آنسوؤں نے گلے میں گرہیں بنا دی۔ تمہارے طوطوں کو مسز تھامسن کی بلیوں نے کھا لیا تو اس میں میرے ٹیاسا کا کیا قصور؟ اسے کیوں توڑا؟ وہ چلایا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ جیسے اسے یہی مار دے گا۔ وہ کچھ اور بول رہی تھی اور طاہر کچھ اور سن رہا تھا۔ وہ بے بسی سے دیکھنے لگی۔ نہیں، مگر طاہر نے وعدہ کیا تھا وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کچھ سوچتے طاہر اسے قریب گئی تھی۔ طاہر، وہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے، اور ہمارے آنے والے بچے کے لیے بھی۔ اس نے ترب کا اکا پھینکا تھا۔ طاہر کے لیے اس کے وارث سے زیادہ ضروری کچھ نہیں ہوگا، اس کے خاندان سے جڑنے کا آخری سہارا۔ مگر اگلے ہی لمحے وہ پتھر ہو گئی جب طاہر نے اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ وہ لڑکھڑا کر پیچھے کو ہوئی۔ پھر یہ پہلا تھپڑ نہیں رہا تھا۔ طاہر اسے مارتا ہوا گھر کے اندر لایا تھا۔ شائستہ نے اس کے ہاتھ روکنے چاہے، مگر اسی لمحے طاہر نے اپنا گھٹنا اس کے پیٹ میں مارا تھا۔ ایک چیخ کے ساتھ اس کے وجود سے جان نکل گئی تھی۔ وہ بے سختی طاہر کو جکڑ گئی، مگر طاہر نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ وہ وہیں فرش پر گر گئی۔ طاہر، پلیز مجھے بچا لو، پلیز! اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ درد کی لہریں تھیں جس سے اس کا وجود کٹ رہا تھا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ طاہر، خدا را، مجھے بچا لو طاہر، ہمارا بچہ! اس کی آوازیں دم توڑتی جا رہی تھیں، مگر وہ اس شدید درد میں بھی بس اسے ہی پکار رہی تھی، جو غیر انسانی سا چہرہ لیے اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی بے جان چیز ہو۔ فرش پر خون کے دھبے دیکھ شائستہ کا رنگ سفید کفن جیسا ہوا تھا۔ اس کا بچہ! بمشکل اس نے ہلنے کی کوشش کی۔ وہ اسے پکار رہی تھی، مگر وہ بت بنا ہوا تھا جو کوئی فریاد نہیں سنتا۔ اس کے وجود سے جان نکل رہی تھی۔ اس کی سانسیں جیسے کوئی گھونٹ رہا تھا، مگر وہ پھر بھی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ جمائے رینگتے ہوئے اس کے پاس گئی تھی۔ خون کی گہری سیدھی لکیر سفید فرش پر بن گئی تھی۔ وہ مشکل طاہر کے پاؤں تک پہنچی۔ اس نے اپنا خون آلود ہاتھ اس کے بوٹ پر رکھا ہی تھا، طاہر نے ایک ٹھوکر اس کے منہ پر دے ماری تھی۔ وہ سر کے بل فرش پر گری تھی۔ وہ اسے ٹھوکریں مارنے لگا۔ اس کے بھاری بوٹوں کی ٹھوکریں شائستہ کے منہ پر اور پیٹ پر پڑی تھیں۔ وہ اسے مارتا جا رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کی حرکت دم توڑ چکی تھی۔ سفید فرش پر ہر طرف شائستہ کا خون بکھرا پڑا تھا۔ وہ اسی غیر انسانی چہرے کے ساتھ باہر چلا آیا۔ اس بیل کے پاس بیٹھتے اس کے چہرے پر نرمی در آئی تھی۔ پھر وہ اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بوری تھی۔ اس نے شائستہ کے بے جان وجود کو اس میں ڈالا اور گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ طاہر نے ایک بڑا سا گڈھا کھودا اور اس میں اس بوری کو پھینک کر دفن کر دیا۔ وہ پسینے سے شرابور پھر واپس اسی بیل کے پاس آ بیٹھا تھا۔ تم خوش ہو نا؟ اس کے ہاتھ ان بڑے سبز پتوں کو سہلا رہے تھے۔ اس کی روٹین اب مشینی سی ہو گئی تھی۔ وہ مسلسل آفس سے غیر حاضر رہا تھا۔ وہ اپنے 24 گھنٹے میں سے 10-20 گھنٹے اس بیل کے پاس گزارتا تھا۔ بیل نے شائستہ کے تمام پرندے کھا لیے تھے۔ اس کی موٹائی اب ایک ہاتھ جتنی ہو چکی تھی۔ اس کے پتے اب بہت بڑے ہو چکے تھے۔ وہ دن بدن پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ وہ بیل کے پاس ہی بیٹھا تھا جب مسز تھامسن نے اسے پکارا۔ مسٹر طاہر، آپ نے میری نیلی آنکھوں والی بلی کو دیکھا ہے؟ مگر طاہر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ناچارہ وہ جب بول بول کر تھک گئے تو خود اسے ڈھونڈنے لگی۔ گھر میں فون بجنے لگتا اور پھر خود ہی بند ہو جاتا۔ بیل کے پاس بیٹھے وہ مسلسل اس سے باتیں کر رہا تھا کہ بہل کی ہوا چلنے لگی۔ تبھی مسز تھامسن کی آخری بلی بیلا کا نیلی آنکھوں والا 6 ماہ کا بچہ
छलांग लगाकर उसकी दीवार पर चढ़ाया। वो मियाऊं मियाऊं करता हुआ दीवार पर चलने लगा था। तभी हवा के जोर से बेल का एक हिस्सा हिला था। ताहिर उसे सेट करने के लिए उस तरफ बढ़ा और जल्दी से पकड़ना चाहा। तभी वो हिस्सा लपक कर उस बच्चे की तरफ बढ़ा और जामनी फूल जैसे किसी घोंघे की तरह चलता हुआ उस तरफ बढ़ा था। वो बिल्ली का बच्चा चिल्लाने लगा। उसने अपने पंजों से बेल को जख्मी कर दिया था। ताहिर को खौफनाक दहाड़ने की आवाजें आने लगी। सर में दर्द की शदीद लहर के साथ उसकी आंखों का रंग सुर्ख से सफेद हुआ था। उस जामनी फूल ने बिल्ली के सफेद फर वाले बच्चे को एक दफा में ही निगल लिया। उसकी आवाजें दम तोड़ गई। एक लम्हे में जैसे वो इस शहर से आजाद हुआ था, उसकी आंखों में हैरत थी, एक नयापन सा था, जैसे कोई बच्चा कोई चीज पहली दफा देख रहा हो। फिर इन आंखों में खौफ डराया। पियासा, पियासा, इस नाम की गूंज उसे चारों ओर सुनाई देने लगी। वो बेल बढ़ती हुई उसकी तरफ आने लगी। वो सफेद धुआं उसकी तरफ फिर से बढ़ने लगा, मगर उसने सांस रोक लिया, अंदर को दौड़ लगाई। उसने जल्दी से तमाम दरवाजे बंद कर दिए। वो अब अपने ही घर में कैद था। राहदारी से गुजरते जैसे ही वो हाल में आया, हाल के सफेद टाइलों पर खुश्क खून जमा हो गया था। उसका दिल धक से रह गया। उसने दिमाग पर जोर दिया, मगर उसे कुछ भी याद नहीं आया था। ये सब क्या हो रहा था? वो पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगा। उसे चक्कर आ रहे थे। पहला ख्याल जो उसे आया वो शाइस्ता का था। ओ खुदा! वो खून से बचता बचाता कमरों में उसे तलाश करने लगा। उसने हर तरफ देख लिया था, ना वो कहीं थी, ना उसे मिलना था। वो किचन में आया तो खिड़की से बाहर उसकी नजर परिंदों के पड़ों पर पड़ी, जो हर जगह बिखरे पड़े थे। शाइस्ता के परिंदे! वो तो उसको जान से मार देगी। मगर वो क्या जानता था, वो खुद उसे मार चुका था। उसने खिड़की नहीं खोली। वो प्लांट लवर था। उसे घरेलू से लेकर जंगली तमाम पौधों का इल्म था। ये आदमखोर बेल थी जिसने उसे काबू किया हुआ था। इन बेलों को हमेशा गुलाम चाहिए होता है अपनी देखभाल के लिए। वो कब उसका गुलाम बना वो जान ना सका था, मगर वो जानकर किसी की गुलामी नहीं कर सकता। एक आदमखोर बेल की तो बिल्कुल भी नहीं, जो उसके वजूद के नकारा होने के बाद उसे ही खा जाने वाली थी। किचन से उसने डबल रोटी निकाली, मगर वो बासी हो चुकी थी। उस पर पाबंदी लग चुकी थी। किचन में मौजूद कोई चीज खाने के काबिल ना थी। उसने स्विच ऑन किया। उसके घर की बिजली नहीं थी। यकीनन ये बेल तारों में फैल कर उसे भी नकारा कर चुकी थी। लैंडलाइन भी नकारा थी। वो महकमे वालों को सू कर देगा, मगर इस वक्त उसे अपनी जान बचाने थी। फिर शाइस्ता को ढूंढना था। बेल अभी इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि इंसान को खा सके, मगर जल्द हो भी जाती। उसने देखा वो पर मिनट के हिसाब से बढ़ रही थी। यकीनन हर शिकार के बाद उसकी ग्रोथ और बढ़ जाती थी, मगर अभी वो इंसान नहीं खा सकती थी। कहीं उसने ताहिर के जरिए से कुछ करवा ना दिया हो। उसका दिल हो रहा था। उसने किचन में मौजूद आटे को अच्छी तरह साफ किया। इसमें मौजूद कीड़ों को खत्म करते घूंट कर उसने अपने लिए एक रोटी बना ली थी। उसे इस वक्त सिर्फ ताकत चाहिए थी ताकि वो कुछ सोच सके। उसने खाली रोटी खाकर किसी तरह खुद को पुरसुकून किया और अपने कमरे में गया। उसका फोन उसका फोन कहाँ था? और अंदर आया तो आईने में खुद को देख शौक रह गया। उसकी आंखें अंदर को धंसी हुई थी। चेहरे और जिस्म पर हड्डियां नजर आ रही थी। वो बेल उसे सिर्फ इतनी ताकत देती जिससे वो जिंदा रह सके। उसने कैलेंडर देखा। उसे पिछले 1 माह से कुछ याद नहीं था। क्या शाइस्ता से छोड़कर चली गई थी? इतना मुश्किल तो नहीं हो सकता उसे इस शहर से आजाद करवाना। उसका दिमाग फटने लगा था। ताहिर ने घर का जायजा लिया। घर की हालत बहुत बुरी थी। उसने कमरे में आते ही अपना मोबाइल देखा, वो बंद था। फिर उसे वहीं शाइस्ता का मोबाइल भी बंद मिला। उसे अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियां सुनाई देने लगी। शाइस्ता, उसका बच्चा, वो उसकी बीवी लापता थी। किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि उनसे राब्ता कर सके। कोई इस 1 माह में उनके घर नहीं आया। ना उसके कोई दोस्त, ना शाइस्ता के कोई दोस्त, ना उसके किसी खानदान वालों ने उनका पता किया। वो बस एक दफा यहाँ से निकल जाए, बस एक दफा शाइस्ता को ढूंढ ले, बाकी सबको वो देख लेगा। वो इस नौकरी को लात मार देगा। क्या फायदा दिन रात एक करने का जब वो 1 माह लापता रहे और कोई एक कोलीग भी उसके पीछे ना आए। उसने खिड़की से घर से बाहर जाने की कोशिश की, मगर वो बेल उसके सामने थी। जामनी फूल अपने दांत निकाले खड़े थे। ताहिर ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। वो बड़ी हो रही थी। उसे खुराक की कमी हो रही थी। अब उसे ताहिर में अपनी खुराक नजर आ रही थी। वो अपने घर में मुकीम था। जब उसे किचन में मौजूद एग्जॉस्ट से वो बेल अंदर आते दिखाई दी, मौत उसके सर पर नाचने लगी थी। ताहिर ने कैबिन का दरवाजा तोड़कर वहां लगा दिया। उसने हर सुराख बंद कर दिया। कहीं बेडशीट, कहीं पर्दे, कहीं कोई शर्ट, उसने सिवाय वाशरूम के हर सुराख बंद कर दिया था। उसे वहां मुकीम खौफ के जेर असर भूखे प्यासे कई दिन हो चुके थे। उसे याद आया, शाइस्ता ने कहा था उसने उसे कैद किया है। वो भी इसी तरह तड़पी होगी। उसका मैदा भी इसी तरह जल रहा होगा। उसके वजूद से भी इसी तरह तवानाई खत्म हो रही होगी। मगर उसके पास रास्ता था। उसने अपने दोस्त को फोन कर लिया था। वो क्या करता? उसका फोन बंद था, बिजली नहीं थी।
وہ اندھیرے سے نہیں ڈرتا تھا، مگر اب اسے ہوا کی سرسراہٹ سے بھی خوف آ رہا تھا۔ وہ رات کو گھر کا سامان جلا کر روشنی رکھتا تھا۔ بیل اس کے گھر پر قابض ہو چکی تھی، کھڑکیوں سے اب صرف روشنی اندر آتی تھی۔ اس کا سانس گھٹنے لگا، وہ یوں ہی بھوکا پیاسا مر جائے گا، کسی کو خبر تک نہ ہوگی، پھر یہ اسیب اس کا وجود نگل جائے گا، اسے تو قبر بھی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ سید تھا، ان کی تو قبریں بھی مختص ہوتی تھی، اس کی قبروں کو پاک سمجھا جاتا تھا، مگر اس کا وجود تو گل سڑ جائے گا۔ یہ کمزور شیشے کب تک اس اسیب کو روکیں گے؟ وہ جانتا تھا یہ اسیب اس گھر سے ساتھ والے گھروں میں نہیں جائے گی، یہ صرف وہیں جاتی ہیں جہاں خوراک ہو۔ اسے یہاں کیا ملے گا؟ بوڑھے فرنگی وہ بچ جائیں گے کیونکہ وہ یہاں کے لوگ ہیں، وہ جان جائیں گے، مگر تب تک سید طاہر اجلال شاہ کو یہ اسیب نگل جائے گا۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں دیے بس دوڑ رہا تھا، اگر اسے خوراک نہ ملی تو وہ مر جائے گا۔ شائستہ کہاں ہے؟ وہ کیوں اسے بچانے نہیں آ رہی؟ کہیں وہ اسے چھوڑ کر تو نہیں چلے گی؟ وہ سحر زدہ تھا، شائستہ اسے مرنے کے لیے چھوڑ گئی ہوگی۔ تم میرے شوہر ہو، میرے محافظ، اگر محافظ رہ سکتے ہو تو ہم یہ رشتہ قائم رکھتے ہیں۔ اس سے شائستہ کے الفاظ یاد آئے، وہ محافظ نہیں رہا تھا، وہ اسے چھوڑ گئی تھی۔ تم غصے میں تھے، مجھے تمہارے غصے سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ تم نے مجھے قید کیا، کل کو مار بھی سکتے ہو۔ غصہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا اور تم غصے میں اپنے بس میں نہیں ہوتے۔ شائستہ کے الفاظ اس کی سماعت میں گونج رہے تھے، وہ خون اس کی جان نکال رہا تھا، کہ اس نے شائستہ کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ او خدا، وہ پاگل ہو جائے گا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی رنگ فنگر میں موجود وہ انگوٹھی دیکھی، وہ ریزن کی بنی انگوٹھی جس میں شائستہ کا خون قید تھا۔ اس پر وینائل اسٹیکر سے ایس لکھا گیا تھا۔ اسے شدت سے اس کی یاد آئی تھی، بس وہ یہاں سے نکل جائے، وہ اسے منا لے گا۔ اس نے ہر کونا تلاشا، آخر اسے کچن میں پرندوں کی خوراک نظر آئی تھی۔ اس نے مٹھی بھرتے وہ دانے اپنے منہ میں ڈالے، کچی دالیں، باجرہ اور سخت مکئی، اس کے دانت انہیں توڑ نہیں پا رہے تھے، وہ بس اسے نگل رہا تھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا، اس کے گلے میں وہ دانے چبھ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کا اتنے دنوں سے خالی معدہ یہ ہضم کر سکے گا یا نہیں۔ وہ جانتا تھا اس بیل نے اسے صرف وہ پھل کھلائے تھے جو اس کے گارڈن میں لگتے تھے، وہ کچی سبزیاں، وہ آدھے کچے آدھے پکے پھل۔ جب اس کا معدہ وہ ہضم کر گیا تو یہ بھی کر لے گا، مگر اسے زندہ رہنا تھا۔ اس نے واش بیسن سے پانی پیا، صد شکر کہ ٹینکی میں ابھی پانی تھا۔ وہ بے سود سا فرش پر گر گیا تھا۔ گھر کی چھت کو دیکھتے اس کے ذہن میں وہ سب آوازیں گونج رہی تھیں، ابا سائیں، اماں سائیں، شائستہ اور اس کی وہ چچا زاد۔ آج وہ مر گیا تو کیا ہوگا؟ وہ قیامت والے دن اس کا حساب کیسے دے گا؟ اس نے اس لڑکی پر وہ تمام عمر حق رکھا اور اسے جتایا بھی، اور وہ عمر میں چھوٹی تھی، ناسمجھ تھی۔ طاہر اجلال نے اس کی ناسمجھی کو استعمال کیا، ہر دفعہ اس کے باپ کو جھکانے کے لیے، اس کے بھائی کو ذلیل کرنے کے لیے۔ وہ اس کی بے رخی پر مرنے والی ہو جاتی تھی۔ طاہر اجلال نے اسے تڑپانا اپنا فرض سمجھا، اور پھر جب اسے شائستہ ملی تو اس نے اس لڑکی کو تڑپتا چھوڑ دیا۔ وہ لڑکی عمر بھر اس کے نام پر رہنی تھی، وہ روز روتی ہوگی، اب وہ کسی محفل میں جانے کے قابل نہیں رہی ہوگی۔ رسم کے مطابق وہ طاہر کے نام سے جڑ چکی تھی، طاہر اسے چھوڑ دے تب بھی کوئی اسے نہیں اپنائے گا۔ اس نے سب جانتے اس لڑکی کو چھوڑ دیا تھا، وہ کچی عمر میں بیوہ سے بدتر ہو چکی تھی، اس کے حویلی سے نکلنے تو دور، کمرے سے نکلنے پر پابندی ہوگی۔ طاہر اجلال کو اس لڑکی کی بد دعا لگ گئی ہوگی، اسے یقین ہو گیا تھا طاہر کو اس کی بد دعا لگ گئی ہوگی۔ اسے یاد آیا اس بیل کو لانے سے پہلے اس کے ابا سائیں سے بات ہو چکی تھی، ان کے وارث کی خوشی میں وہ شائستہ کو قبول کرنے کو تیار تھے، مگر طاہر تیار نہ تھا۔ وہ شائستہ کو کبھی معلوم نہ ہونے دیتا کہ اس نے شائستہ کو اپنانے کے لیے ایک 17 سالہ لڑکی کی زندگی جہنم سے بدتر کر دی تھی۔ شائستہ کو لگتا تھا وہ تیاری کر رہا تھا، ہاں وہ تیاری کر رہا تھا، چچا سائی کو برباد کر کے حویلی سے نکالنے کی تیاری، تاکہ اسے کبھی اس معصوم پر ہوئے ظلم کا علم نہ ہو سکے۔ وہ طاہر سے نفرت کرتی، شاید اسے چھوڑ دیتی، وہ ظلم برداشت کرنے والوں میں سے نہیں تھی، اس لیے تو اسے اس شہر میں چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ اسے اس لڑکی کے لیے بھی چھوڑ دیتی، اس نے الگ ہونے کی بات بھی تو کی تھی، صرف اس کے ذرا سے بدلے رویے پر۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ ایک لڑکی کی اس کی وجہ سے جہنم کاٹ رہی ہے تو وہ کبھی بھی اس کے ساتھ نہ رہتی۔ وہ اس چھت کو دیکھتے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسے کس گناہ کی سزا ملی، اس کے گناہوں کی فہرست لمبی تھی، مگر وہ جانتا تھا اسے بد دعا لگ گئی تھی۔ یہ آزمائش نہیں، یہ سزا تھی۔ وہ سر فرش پر رکھے دونوں ہاتھوں سے سر تھام گیا تھا، وہ وہیں فرش پر سجدے میں چلا گیا تھا، وہ بلک بلک کر اونچی آواز میں رونے لگا تھا۔
اللہ مجھے بچا لے، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، میں چچا اور ابا سائی کے درمیان صلح کروا دوں گا، مجھے بچا لے اللہ، میں عائشہ کو انصاف۔ اور یہیں آ کر اس کے الفاظ دم توڑ گئے۔ اس لڑکی کو انصاف دلوانے کے لیے اللہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ مظلوم نہیں تھا، وہ مجرم تھا۔ اس کی بغاوت نے اس لڑکی کی زندگی برباد کی تھی۔ اب طاہر اجلال برباد تھا۔ میں اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے۔ مجھے بچا لے اللہ، اگر میں بچ گیا تو اسے اس قید سے نجات دلوا دوں گا، اسے وہ دوں گا جو اس کے قابل ہے۔ مجھے بچا لے اللہ، میں سب سے معافی مانگ لوں گا۔ اگر میں مر گیا تو کیسے حساب دوں گا؟ وہ سر زمین پر رکھے دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بلک بلک کر رو رہا تھا۔ سید طاہر اجلال شاہ کو جاننے والا شخص اگر اسے ایسے دیکھ لیتا تو غش کھا کر بے ہوش ہو جاتا۔ وہ روتے روتے سو گیا۔ شاید خدا کو اس پر رحم آ گیا تھا۔ اس کی آنکھ دروازے پر ہوتی دستک سے کھلی تھی۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کی امید جاگ اٹھی تھی۔ کیا کوئی اس کے لیے آیا تھا؟ ضرور شائستہ ہوگی۔ وہ روٹھ سکتی تھی مگر چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ اس کے اندر جانے کہاں سے ہمت آئی کہ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگا، مگر اگلے خیال نے اس کے قدم روک دیے۔ اگر شائستہ تھی تو یہ اسیب اسے بھی نقصان پہنچا سکتا تھا، اور اگر وہ پہنچا چکا ہوا تو نہ جانے دروازے کے پار موجود شخص کب سے دروازہ بجا رہا تھا۔ وہ احتیاط کے لیے کمرے میں گیا اور کھڑکی سے جھانکا۔ وہ محسن تھا۔ اس لمحے اس نے شکر ہی کیا کہ کوئی تو آیا تھا، مگر دکھ بھی ہوا۔ شائستہ کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے دیکھا وہ بال پرسکون تھی۔ وہ محسن کو نقصان کیوں نہیں پہنچا رہی تھی؟ اس نے بدغور دیکھا۔ محسن میں کچھ تو الگ تھا۔ کیا وہ بھی سحر زدہ تھا؟ اس نے یہ بیل محسن کے گھر پر ہی تو دیکھی تھی۔ اس کا دل دب کر کے رہ گیا۔ کیا یہ کوئی جال تھا؟ محسن دروازہ بجاتا رہا۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس کی ذرا سی بھی کوتاہی اور موت اس کا مقدر بن جاتی۔ محسن نے اسے کھڑکی پر دیکھ لیا تھا۔ ان دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ طاہر اپنے آنسوں پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے اتنے دنوں بعد کوئی انسان دیکھا تھا، وہ بھی اپنا سب سے مخلص دوست، مگر وہ بھی سحر زدہ تھا۔ وہ روتا تو کیا نہ کرتا۔ محسن وہاں سے چلا گیا۔ طاہر وہیں کھڑکی پر بیٹھ گیا۔ وہ مسلسل رونے لگا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ چیخے۔ کوئی جا کر اس کے ابا سائی کو بتائے نسل ختم ہونے والی ہے۔ اب وہ کیا کریں گے؟ کوئی تو ان کو بتائے کہ ان کا شیر بیٹا آج بلک بلک کر رو رہا ہے۔ کوئی اماں سائی کو بتائے کہ وہ بھوک سے مر رہا ہے، مگر اس کے پاس ایک نوالا بھی نہیں۔ کوئی جا کر عائشہ کو بتائے طاہر اجلال کو اس کی بددعا لگ گئی، وہ برباد ہے اور بہت جلد مر جائے گا۔ مگر اگر وہ مر گیا؟ اس کا ذہن اب وہ مر گیا پر آ چکا تھا۔ اس کی نظریں اس بیل پر ٹک گئی۔ اس کی وہ شاخ جو چھت سے ہوتی اب کھڑکی پر جھول رہی تھی، ہلکی باریک شاخ، وہ شیشے کے اس پار بالکل اس کے آنکھوں کے سامنے تھی۔ وہ اسے پہلی دفعہ جتنی خوبصورت لگی تھی، اس دفعہ اتنی ہی خوفناک لگ رہی تھی۔ تم کیوں میری زندگی میں آئی؟ میں نے خود اپنی ہی موت کو خریدا۔ کتنا بے وقوف ہوں میں نے اپنی ہی موت کو خرید کر اپنے سر پر بٹھا لیا۔ اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو اس وقت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا، میری شائستہ، میں اپنے بچے کے ساتھ ہوتا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں اب اسے دیکھ بھی سکوں گا یا نہیں۔ میرا بچہ، شائستہ اسے اکیلے کیسے پالے گی؟ وہ اسے کبھی وہ مقام نہیں دے پائے گی جو اس کا حق ہے۔ وہ میرے بچے کو وہ زندگی نہیں دے پائے گی جو میں دے سکتا ہوں۔ میں مر جاؤں گا بنا اپنی شائستہ کو دیکھے، بنا اپنے بچے کی ہنسی سنے۔ مجھے میرے ماں باپ کا سہارا بننا تھا، مگر میں تمہاری خوراک بن جاؤں گا۔ مجھے میرے لوگوں کو بچانا تھا، مگر میں تم سے خود کو نہیں بچا سکوں گا۔ وہ روتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ سمجھ لے گی۔ ان اسیبوں کو سب سمجھ ہوتی ہے۔ اسے کھڑکی سے محسن دوبارہ گھر کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اسے چھوڑ دو، اس کی بیوی اور بچے ہیں، اس کے بچے رول جائیں گے۔ وہ میرا دوست ہے، میرا محسن، اسے چھوڑ دو۔ وہ سر کھڑکی پر ٹکائے روتے ہوئے بول رہا تھا، تو تبھی اسے لگا اسے محسن نے پکارا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ اسے ہی پکار رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں دروازہ کھولتا ہوں، مجھے کھا لو، مگر میرے دوست کو چھوڑ دو۔ میرے بعد میرے بچے کا خاندان ہے، اس یتیم کا گھر تو بھی بنا ہے۔ اس کے بولتے ہی محسن گھر سے باہر چلا گیا، مگر وہ باہر نہیں گیا، خود کو موت کے سپرد کرنا تھا، جبکہ وہ جینا چاہتا تھا۔ اتنا آسان نہ تھا۔ پھر اس کی نظر پڑی۔ محسن دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ بھاگ کر باہر جاتا مگر رک گیا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک آئل ٹینکر تھا جس کا پائپ محسن کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے دیکھتے ہی محسن نے وہ پٹرول گھر کی دیواروں پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ پٹرول کی بو ہر طرف پھیل گئی۔ روز سے لوگ گھروں سے باہر نکلنے لگے۔ وجہ وہ بو ہی تھی۔
مسز تھامسن باہر نہیں آئی تھی، وہ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ لقمہ اجل بن چکی تھی۔ وہ لوگ اس کی چیخوں پر باہر کیوں نہیں آئے تھے؟ اب یہ اسیب کیا کر رہی تھی؟ پھر اس نے محسن کو پائپ پھینکتے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں ایک لائٹر دیکھا۔ اس نے شعلہ جلایا اور طاہر اجلال کے گھر میں پھینک کر جلدی سے بھاگا۔ وہ بیل اب طاہر کے گھر سے اتر کر محسن کی طرف لپکی اور لوگوں کے منہ حیرت اور خوف سے کھل گئے تھے۔ محسن بھی اس ٹینکر میں بیٹھ کر پیچھے کو ہوا تھا۔ آگے آگ جل اٹھی تھی۔ وہ اسیب اپنی شاخیں سمیت جل رہا تھا۔ اس کی شاخیں گھر کو چھوڑ ہوا میں تھی، جیسے مردہ تڑپتے ہوئے ہاتھ مارتا ہے۔ طاہر کو چیخیں سنائی دے رہی تھیں، ہر طرف پھیلی آگ کی لپٹیں اور دماغ کی نسیں پھاڑتی اس اسیب کی دردناک چیخیں۔ اس کا ذہن مفلوج ہو گیا۔ وہ اس آگ میں جل کر مر جائے گا، وہ کافروں کی موت مر جائے گا۔ اس نے آخری منظر جو دیکھا وہ اس بیل کا جلنا تھا اور وہ وہیں گر گیا۔ کیا سید طاہر اجلال شاہ کا یہی انجام ہونا تھا؟ بے یار و مددگار، یوں کافروں کی طرح جل کر مرنا! وہ عائشہ سے معافی نہیں مانگ پایا تھا، وہ ابا سائیں اور چچا کی صلح نہیں کروا پایا تھا، وہ اپنے بچے کو نہیں دیکھ پایا تھا، وہ 100 سالہ منصوبہ بنائے بیٹھا تھا، کچھ بھی تو نہیں کر پایا تھا۔ اسے عائشہ کی بددعا لگ گئی ہوگی۔ اس خوشیوں کی ترستی لڑکی کی بددعا نے طاہر اجلال کی خوشیاں کھا لیں اور اس اسیب نے اس کی زندگی۔ وہ کیسے اپنے اعمال کا احتساب کرے گا؟ سفید دھند کے پار سے اسے آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور طاہر کی روح میں خوف گلتا جا رہا تھا۔ کیوں کیا اس نے شائستہ پر یہ ظلم؟ کیوں اس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں تنہا چھوڑا؟ کیوں اس نے شائستہ سے کیے وعدے پورے نہیں کیے؟ وہ دھند ہلکی ہونے لگی، اسے محسن نظر آنے لگا، اس کا محسن، اس کا دوست۔ دھند مکمل ہٹ گئی تو طاہر کو اس کے ہونٹ ہلتے محسوس ہوئے۔ طاہر، تم مجھے سن رہے ہو؟ طاہر! پھر اس نے کوشش کی اور اسے سنائی دی اپنی آواز، مجھے بچا لو! کیا وہ زندہ تھا؟ خود طاہر اجلال کے لیے اپنے الفاظ پر یقین کرنا مشکل تھا۔ وہ اس اسیب سے بچ گیا! اس اسیب سے بھی؟ وہ اس آگ سے بھی بچ گیا! اس نے دیکھا وہ مسکرا رہا تھا۔ دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو جانا وہ بچ گیا تھا۔ وہ ہسپتال میں تھا، ڈاکٹر آتے اس کا معائنہ کرتے اور چلے جاتے۔ وہ بچ گیا تھا مگر بہت کمزور تھا، وہ خود بیٹھ بھی نہیں پاتا تھا۔ 3 دن بعد وہ خود واش روم جانے کے قابل ہوا تھا۔ محسن جب بیمار تھا تو اپنی بیوی کی بے توجہی پر اس نے غم و غصے میں آ کر اگلے ہی روز پودوں کو آگ لگا کر جلا دیا۔ اس کی بیوی نے روکنا چاہا مگر محسن نے اسے کمرے میں بند کر دیا۔ اصل جھٹکا تو اسے تب لگا جب اس بیل نے جوابی وار کیا۔ وہ چھوٹی تھی اس لیے محسن بچ گیا۔ اس کی بیوی کو کچھ یاد نہیں تھا، محسن نے بھی اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کی بیوی، بچے محفوظ تھے۔ وہ اس پر جتنا ذات کا شکر ادا کرتا کم تھا، مگر جب طاہر اسے ملنے نہیں آیا، بارہا کال کا جواب نہیں دیا تو وہ ناراض ہو گیا۔ 1 ماہ بعد جب وہ بہتر محسوس کرنے لگا تو آفس گیا، مگر طاہر کے آفس والے نے بتایا کہ وہ آفس بھی نہیں آتا، بلکہ اب تو انہوں نے اس کی جگہ نیا ورکر رکھ لیا تھا، تو اسے تشویش ہوئی۔ وہ واپسی کی صورت میں بھی طاہر سے اتنی غیر ذمہ دارانہ رویے کی امید نہیں رکھتا تھا۔ اس دن جب وہ طاہر کے گھر آیا، اسی اسیب کو ہر طرف پھیلے دیکھ وہ سمجھ گیا۔ طاہر کو لگا کہ وہ سحر زدہ ہے، مگر در حقیقت وہ محسن کی پرفیوم کی خوشبو تھی جو بیل کو پسند نہیں تھی۔ محسن جو پرفیوم لگاتا تھا، اس وجہ سے سحر کے اثر میں اس کی بیوی اس کے کمرے میں بھی نہیں آتی تھی۔ محسن نے وہی کیا جو پہلے کیا تھا، مگر اپنی حفاظت اول جانی۔ اس نے آگ اس طرح سے لگائی کہ اس اسیب کی جڑیں بھی باقی نہ رہیں، ورنہ وہ دوبارہ پروان چڑھ سکتی تھی۔ محسن کو دکھ تھا کہ وہ جلدی کیوں نہیں آیا۔ طاہر کی حالت شاید اتنی بری نہ ہوتی اگر وہ جلدی چلا جاتا، جبکہ طاہر شکر کر رہا تھا وہ آ تو گیا۔ اس نے بارہا محسن سے سوال کیے، شائستہ نہیں آئی؟ وہ کہاں ہے؟ اس کا بچہ کیسا ہے؟ اب تک تو وہ دنیا میں آ چکا ہوگا، مجھے میرا بچہ دکھا دو، تمہارے پاس کوئی تصویر تو ہوگی۔ وہ اکثر ضد کرنے لگ پڑتا کہ اس کی شائستہ سے بات کروا دے، مگر محسن آگے سے بہانے بنا دیتا۔ آخر جب وہ خود چلنے کے قابل ہو گیا تو ایک دن وہ پھٹ پڑا، کیسے بات کرواؤں؟ کوئی ہو تو بات کرواؤں، مجھے نہیں معلوم بھابھی کہاں پر ہیں۔ تم تصویر کی بات کر رہے ہو، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گئے۔ طاہر چپ کر گیا، اس نے خاموشی سے دعا کی اور لیٹ گیا۔ محسن صوفے پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہوگی، اس نے کہا تھا، میں نے اس سے اچھا سلوک نہیں کیا، میں سحر میں تھا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ کافی دیر بعد وہ بولتے اس کی آواز میں ندامت تھی، ہم انہیں ڈھونڈ لیں گے طاہر، منا بھی لیں گے، وہ شائستہ بھابھی ہیں، اپنا خیال رکھنا جانتی ہیں وہ، تم بس اپنی فکر کرو۔ میں نے انکل کو یہاں آنے کے لیے کہا ہے، وہ ابھی کچھ نہیں جانتے، وہ اگلے ہفتے آ جائیں گے، تب تک تمہیں اپنی حالت درست کرنی ہوگی۔ وہ اس بڑھاپے میں تمہیں یوں دیکھیں گے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ وہ جیسے ہی ڈسچارج ہوا سیدھا اپنے گھر گیا تھا، وہ جو اب کھنڈر بن چکا تھا۔ آگ 4 دیواروں پر لگی تھی، مگر اس کی باہری ساخت بری طرح متاثر ہوئی تھی، اندرونی حصے کافی حد تک بچ گئے تھے۔
وہ دوبارہ مرمت کروا لیتا۔ اس نے دیکھا کیمرے بچ گئے تھے۔ وہ جلدی سے کمرے میں گیا، اپنا لیپ ٹاپ مرمت کروایا اور فوٹیج دیکھنے لگا، گارڈن کی، ہال کی۔ جیسے جیسے وہ دیکھتا جا رہا تھا اس کے جسم سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ زندہ ہو کر بھی مر جانا کسے کہتے ہیں؟ کوئی طاہر اجلال سے پوچھے۔ جیت کر بھی خسارے اگر مقدر بن جائے تو انسان یوں ہی ٹوٹتا ہے جیسے طاہر اجلال ٹوٹا تھا۔ وہ اس کھنڈر میں اپنا سینہ پیٹتے مسلسل چیختے ہوئے رو رہا تھا۔ اس کی شائستہ، اس کا بچہ، اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ اس نے جس محبت کے لیے خاندان چھوڑا، گدی چھوڑی، حکومت چھوڑی، اسی محبت کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ کوئی اس سے پوچھے کہ جب سب ختم ہو گیا تو وہ زندہ کیوں بچ گیا؟ وہ گھر جو کبھی اس کی خوشیوں کا گواہ تھا آج طاہر اجلال کے ماتم پر رو رہا تھا۔ پورا دن رونے پیٹنے کے بعد وہ اس جگہ گیا، اس مٹی کے پاس جہاں اس کی شائستہ دفن تھی۔ وہ خالی نظروں سے اس مٹی کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ گاؤں میں جان بچا کر بھاگ رہے تھے تب شائستہ نے اس سے پوچھا تھا، طاہر اگر ہم مر گئے تو کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا، تمہیں تمہارے گھر والوں کو سونپ دیں گے اور مجھے میری قبر کا معلوم ہے، میں میرے دادا سائی کے پہلو میں دفن ہوں گا۔ اس نے کس قدر آسانی سے کہہ دیا تھا۔ تب شائستہ سے دیکھ کر رہ گئی تھی، مگر اس وقت کوئی طاہر اجلال سے پوچھتا کہ سچ میں مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا؟ مرنے کے بعد غم ہوتا ہے، جب غم ہوتا ہے تب کچھ نہیں بچتا۔ وہ پنجوں کے بل جھکا تھا اور پھر دیوانہ وار ہاتھوں سے ہی وہ مٹی کھودنے لگا۔ اس سفید گھر کی کالی ہو چکی دیواروں نے غم سے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھوں سے مٹی کھود رہا تھا۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے، خون مٹی میں گھلنے لگا، اس کے کپڑے مٹی سے اٹک گئے تھے۔ وہ رو رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ آج کوئی طاہر اجلال سے کہے بغاوت کا کیا انجام ہوتا ہے تو وہ کہے گا موت، اپنوں کی موت اپنی موت سے زیادہ دردناک ہوتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اس پلاسٹک کی بوری کو باہر نکال چکا تھا۔ شائستہ، میری شائستہ، اس پلاسٹک کی بوری کو پکڑے چلا رہا تھا جو ابھی مٹی کے اندر تھی۔ وہ خون آلود مٹی اور سفید بوری پر لگا وہ خون۔ تبھی اسے ڈھونڈتا ہوا محسن وہاں پہنچا تھا۔ اس سے پہلے طاہر اسے کھولتا محسن اسے پکڑ کر دوسری طرف لے گیا۔ کچھ حد تک وہ سمجھ گیا تھا، مگر طاہر کا دماغ ابھی اتنے بڑے صدمے کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ طاہر اس سے گتھم گتا ہو گیا، مگر وہ کمزور تھا۔ محسن نے اسے ذرا فاصلے پر کیا۔ کیوں خود کو مارنا چاہتے ہو طاہر؟ تم بھی جانتے ہو تم یہ منظر کبھی نہیں بھول سکو گے، تم ان کی حالت برداشت نہیں کر سکو گے۔ وہ طاہر کو گھر سے باہر لے گیا تھا۔ میری شائستہ، محسن، اس میں میری شائستہ ہے، میرا بچہ، میں نے اپنے بچوں کو مار دیا، وہ مسلسل روتے ہوئے بول رہا تھا۔ محسن کو اس لٹے ہوئے شخص پر ترس آیا تھا۔ وہ کسی طرح اسے وہاں سے لے گیا۔ شائستہ ایک مسلمان تھی، اسے اس کی تدفین کا انتظام کرنا تھا۔ محسن نے طاہر کو اسے دیکھنے نہیں دیا تھا، اس کی حالت ایسی نہیں رہی تھی، 2 ماہ بعد اس کی حالت دیکھنے کے قابل رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ یاد کرتے محسن لڑک گیا تھا۔ طاہر کو گھر چھوڑتے جب وہ واپس گیا تو بھوک کی وجہ سے ارد گرد لوگ اکٹھا ہو چکے تھے۔ پولیس آ چکی تھی، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پولیس نے جیسے ہی پلاسٹک بیگ کو کھولا بو سے ان سب کا سانس گھٹنے لگے۔ اس کا چہرہ گل چکا تھا، جلد اکھڑ رہی تھی، آنکھیں نہیں تھی، اب وہ صرف خالی گرہیں تھیں۔ اس کی جلد سیاہ ہو چکی تھی، اس کا پیٹ کیوں پھولا ہوا تھا جیسے وہ ماں بھی اپنے بچے کی حفاظت کر رہی ہو، مگر وہ سب جانتا تھا یہ سب گیسوں کا ری ایکشن تھا۔ اس نے آگے جاتے لواحقین کی ذمہ داری پوری کی تھی، پولیس سے وہ بس تدفین تک کی مہلت لے پایا تھا۔ پولیس طاہر کو لے کر گئی تھی، طاہر کا لیپ ٹاپ پولیس کے پاس تھا، اس میں وہ ویڈیو بھی تھی۔ اگر وہ ویڈیو نہ ہوتی تو شاید اس کا کوئی یقین بھی نہ کرتا۔ اس کی گرفتاری، سیشنز، اس کو پاگل قرار دینے اور وکلا کی فیس سب محسن نے دیکھی تھی۔ تب تک ابا سائی آ گئے تھے، مگر اس کی دماغی حالت کے تحت اسے کسی سے ملنے نہیں دیا گیا تھا۔ محسن نے دوست ہونے کا ہر فرض پورا کیا تھا، مگر طاہر اجلال کو محسن وقار جیسا دوست کبھی نہیں مل سکتا تھا۔ مگر 3 ماہ کی انتھک محنت کے بعد کہ جب جج نے فیصلہ سنایا تو وہ ڈھیر سا گیا تھا۔ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ جناب طاہر نے یہ قتل ایسی ذہنی حالت میں کیا ہے جہاں وہ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ عدالت انہیں سزا کا حقدار نہیں بلکہ علاج کا محتاج سمجھتی ہے، لہٰذا عدالت انہیں مینٹل ہیلتھ ایکٹ 1983 کے تحت سیکشن 31 اور 41 میں براڈمور ہاسپٹل میں داخل کرنے کا حکم دیتی ہے، جب تک کہ ماہرین یہ نہ کہہ دیں کہ یہ فرد معاشرے کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ طاہر کو ہتھکڑیوں میں لے جایا جا رہا تھا، وہ خالی آنکھوں سے جج کو دیکھ رہا تھا۔ شاید اب وہ پہلی بار جاگ رہا تھا، اب پچھتاوے اس کا مقدر تھے، اب غم اس کا ساتھی تھا۔ وہ خالی نظروں سے بس پاگل خانے کی ان سفید دیواروں کو گھورتا رہتا تھا۔ محسن ہفتے میں 1 دفعہ اس سے ملنے آتا تھا، مگر ابا سائی روز آتے تھے۔ اس کی ماں یہ غم برداشت نہ کرتے دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ 1 سال کے عرصے نے اس پاگل خانے میں سے مکمل پاگل بنا دیا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ وہ خاموش رہتا ہے، کئی دن وہ ایک لفظ بھی نہیں بولتا، پھر اچانک اسے ہیلوسینیشنز یعنی سیراب ہونے لگتے ہیں۔ وہ شائستہ شائستہ پکارتے بے قابو ہو جاتا ہے، کبھی
وہ کسی خیالی دنیا میں ہوتا ہے جہاں وہ گدی پر بیٹھا حکم چلا رہا ہوتا ہے، اپنے بچے کی باتیں سنتا ہے۔ آج اس کے بچے نے چیزیں توڑ دی تھی، شائستہ نے اس پر غصہ کیا، وہ بچانے گیا تو اس کو بھی ڈانٹ پڑ گئی، اور پھر وہ دونوں باپ بیٹا ہنس دیے۔ کبھی کہتا ہے اماں صاحب میرے لیے حلوہ بنایا ہے، اور مٹی کھانے لگتا۔ وہ یوں ہی خالی نظروں سے ان سفید دیواروں کو دیکھ رہا تھا۔ جب اسے ڈاکٹر لینے آئے وہ بس ان کے ساتھ چل دیے، کسی مشین کی طرح، مگر جیسے ہی برادری میں رکھے پودے پر اس کی نظر پڑی وہ بے قابو ہو گیا۔ ڈاکٹر کو مشکل سے سنبھالتے واپس اندر لے گئے تھے۔ ابا صاحب اس سے ملنے آئے تھے، ساتھ چچا بھی تھے۔ وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھے تھے، سامنے طاہر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں قید تھے۔ سعد ایک ماہر ڈاکٹر تھا، وہ خاموش تھا۔ چچا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ عائشہ کیسی ہے؟ اس سوال نے ان سب کو حیران کر دیا تھا۔ ڈاکٹر بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ ٹھیک ہے، چچا سنبھلتے ہوئے بولے تھے۔ مجھے اس کی بد دعا لگ گئی۔ عائشہ کی بد دعا نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میری شائستہ، میرا بچہ۔ بولو تو اس کے لہجے میں ایسا کرب تھا کہ چچا ہور اٹھے۔ میری بیٹی نے کبھی تمہیں بد دعا نہیں دی طاہر، وہ کیوں تمہیں بد دعا دیتی؟ اس کا باپ زندہ تھا، ہم نے اسے رواج کی بینٹ چڑھنے نہیں دیا تھا۔ وہ خوش ہے، اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ پرسکون ہے۔ انہوں نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا تو انہیں لگا وہ مسکرا رہا ہے۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹکا گیا۔ بد دعا صرف وہ نہیں ہوتی جو لب پر آ جائے، جن بد دعاؤں کو زبان نہیں ملتی وہ زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ چچا، میں نے آپ سے بغاوت کر دی، یہ جانے بغیر کہ آپ بیٹی والے تھے۔ آپ کا غصہ ہونا بنتا تھا۔ مجھے عائشہ کو کبھی کوئی امید دینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ مجھے اس سے آپ سب سے چھپ کر بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا، مگر وہ چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں ان سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں اسے استعمال کرتا تھا تاکہ آپ کو مجبور کر سکوں۔ آپ ہو بھی جاتے تھے۔ وہ کبھی محبت تھی ہی نہیں، وہ بس انا کو تسکین دینے کا ذریعہ تھی۔ وہ ہنسا تھا، کھوکھری سی ہنسی۔ دیکھ لیں، میں نے اس معصوم کی محبت کو کھیل بنا دیا، اور زندگی نے میرے ساتھ کیسا کھیل کھیلا ہے، میرے ہی ہاتھوں میرا سب کچھ لوٹ لیا۔ تم ٹھیک ہو طاہر؟ ابا صاحب کو صدمہ لاحق ہوا تھا۔ پتہ نہیں ابا صاحب، اس قید میں مجھے آپ کی بہت یاد آئی تھی۔ جب بھوک سے میری آنتیں کرلاتی تھی تو مجھے اماں صاحب کے ہاتھ کے کھانے یہ بہت یاد آتے تھے۔ جب موت میرے سر پر تھی تب مجھے چچا کی بہت یاد آئی تھی۔ اگر آپ ہمیں اپنا لیتے تو مجھ سے یہ غلطی نہ ہوتی، شاید آج شائستہ زندہ ہوتی، میرا بچہ اس دنیا کو دیکھ پاتا، اور اماں صاحب، میں کتنی بری اولاد ہوں، میری ماں میری وجہ سے مر گئی۔ وہ رونے لگا۔ ان کے لیے اس کا رونا آزاد تھا۔ جب ہم پاکستان سے بھاگ کر یہاں آئے تھے تب شائستہ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مجھے اس بغاوت پر شرمندگی تو نہیں؟ میرا دل آزاد ہے نا؟ تب میں نے بول دیا، بغاوت تو آزادی دلاتی ہے، میرا دل کیوں نادم ہوگا؟ مگر میں غلط تھا ابا صاحب، ہر دفعہ بغاوت آزادی نہیں دلاتی، قید بھی کرتی ہے۔ میرا دل قید ہو گیا تھا۔ میرا دل قید نہ ہوتا اگر میں سید طاہر اجلال شاہ نہ ہوتا۔ مجھ پر ذمہ داریاں تھیں، میرے لوگوں کی ذمہ داریاں، وہ لوگ جنہوں نے مجھے اس امید پر بڑا ہوتے دیکھا تھا کہ میں باہر سے پڑھ کر آ رہا ہوں، کچھ تو الگ کروں گا، میں کسی غلط رسم کو تو ختم کروں گا۔ جب میں گاؤں میں تھا میں نے بہت سی بغاوتوں کو جنم دیا تھا، خون بہا کے خلاف بغاوت، کاروکاری کے خلاف بغاوت۔ کبھی کسی بغاوت نے میرا دل قید نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ نسلوں کے لیے ہوتا تھا، آنے والی روشن مستقبل کے لیے۔ مگر جس لمحے میں نے خود غرض ہو کر آپ سے بغاوت کی میرا دل قید ہو گیا تھا۔ شائستہ نے نہیں جانتی تھی مگر میں جانتا تھا، وہ لوگ کبھی مجھے وہاں سے جانے نہ دیتے۔ میں وہاں سے آ گیا، ان لوگوں کے دل توڑ کر، آپ کا دل توڑ کر، دوسروں کا دل توڑ کر میں کیسے اپنا گھر بنا پاتا؟ میرا گھر بسنے سے پہلے اجڑ گیا، میرے اپنے ہاتھوں میرا گھر برباد ہو گیا، تمہاری ضد کی وجہ سے طاہر۔ جب وہ چپ ہوا تو چچا بولے، تم ہر چیز کو خود پر سوار کر لیتے ہو۔ میں نے بھائی صاحب کو بہت بار سمجھایا تھا، تمہاری ہر ناجائز ضد پوری نہ کریں۔ اگر ان پر اکلوتی اولاد کی محبت سوار تھی، پھر وہی ہوا، جو چیز تمہیں نہیں ملتی تم چھین لیتے، اس کے لیے ہر حد پار کر دیتے۔ میں عائشہ کی وجہ سے بے بس ہو جاتا تھا، کہیں تمہاری بات نہ ماننے کی وجہ سے تم اسے نقصان نہ پہنچا دو۔ میں عائشہ کی شادی کبھی تم سے نہ کرتا، مجھے میری بیٹی کو کسی غلام نہیں بنانا تھا۔ اگر تم نے کمپرومائز سیکھا ہوتا تو شاید وہ آصف تم پر یوں اثر نہ کرتا، تم اس کو گھر لانے سے انکار کر دیتے۔ مجھے معلوم ہے تم نے اس کے لیے اپنی زمین بیچی، مجھے لگا تمہاری بیوی کی طبیعت خراب ہے اس لیے میں نے اس کی قیمت زیادہ دی تھی۔ اس کی آخری بات پر طاہر نے گردن اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ہاں، وہ زمین میں نے خریدی تھی، وہ اسے تسلی دیتے جا چکے تھے۔ طاہر اجلال شاہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ اپنوں سے تعلق جوڑنے کے لیے ہزاروں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کاش کسی نے اسے قربانی دینا سکھایا ہوتا۔
مجھے امید ہے آپ سب کو اپسر پسند آئی ہوگی. میں 1 گھنٹہ 19 منٹ سے بول رہی ہوں, مجھے یقین نہیں آ رہا, میرا گلا ایسا پھٹ رہا. برائے مہربانی لائک کمنٹ شیئر کریں اور اس کھانے کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. ہم ایسا ہی تو کرتے ہیں عموماً لو میرجز میں, بغاوتیں کر دیتے ہیں, لیکن انہوں نے سوچا ہے کہ ان پر سب سے زیادہ حق ان کے ماں باپ کا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ لو میرج ہی بری ہوتی ہے, سب کی اپنی رائے ہوتی ہے, مجھے اس بارے میں زیادہ نہیں پتا, لیکن بس ایک سوال یہ کروں گی کہ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ ماں باپ جنہوں نے اتنی تکلیف سے آپ کو پیدا کیا, آپ کو بڑا کیا, آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. میں تو حیران ہوتی ہوں ان لوگوں پر جو یہ قدم اٹھا لیتے ہیں. آگے پتہ نہیں ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے, پر انسان کو وہ بغاوتیں نہیں کرنی چاہیے جن سے ان کا دل قید ہو جائے. اپنے دل کو آزاد رکھیں, خوش رہیں, اور ایسے اچھے اچھے ناول پڑھتے جائیں, برے ناولوں سے برائے مہربانی دور رہیں. اللہ حافظ. اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پلیز.